Given the specific inflation data coming out of the region, the central bank's position seems untenable. But आज हम द रिलीजन्स बुक के एक बहुत ही दिलचस्प बाब पर बात कर रहे हैं, जिसका उन्वान है तारीख से पहले के इब्तदाई अकायद। जब हम ये अल्फाज सुनते हैं ना, इब्तदाई या कदीम, तो जहन में फौरन वो गारों में रहने वाले लोगों की तस्वीर आती है जो शायद तोहमात में घिरे हुए थे। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। ये कहती है कि ये सिर्फ तोहमात नहीं थे, बल्कि ये दुनिया को समझने की पहली अजीम कोशिश थी, इंसान का पहला फलसफा, पहली साइंस। आज हम इसी पुरअसरार दुनिया में गहरा गौता लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हजारों साल पुराने आबाओ अजदाद कायनात को कैसे देखते थे और क्या उनकी बसीरत में आज हमारे लिए, खास तौर पर जनूबी एशिया में, कोई सबक पोशीदा है। बिल्कुल। और ये सफ़र इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि एक वक्त था जब इंसान खुद को फितरत का मालिक नहीं समझता था, बल्कि उसका एक हिस्सा समझता था। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम फितरत को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जिन अकायद का हम आज जिक्र करेंगे वो एक ऐसी दुनिया का नक्शा खींचते हैं जो बेजान नहीं बल्कि रूह और जिंदगी से भरपूर थी, जहां एक दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं था बल्कि एक जिंदा वजूद था, और एक पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक मुकद्दस हस्ती थी। ये फर्क बहुत गहरा है। तो फिर आइए उसकी तह में उतरते हैं। किताब का मरकजी नुक्ता क्या है? क्या ये सिर्फ ये कह रही है कि पुराने लोग हर चीज में रूह देखते थे? नहीं, ये इससे कई ज्यादा गहरी बात है। देखें, किताब का मरकजी इस्तदलाल ये है कि ये इब्तिदाई अकायद, जिन्हें हम मजमूई तौर पर एनिमिज्म कहते हैं, ये आफरा-तफरी में तरतीब पैदा करने की एक इंतहाई पेचीदा और मंतकी कोशिश थी। जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां साइंस नहीं है जो बता सके कि बारिश क्यों होती है या सूरज क्यों निकलता है। आपके लिए ये दुनिया गैर मुतवक्के, पुरस्रार और ताकतवर कुव्वतों से भरी हुई है। इन हालात में ये मानना कि हर चीज में, जानवर, पौधे, दरिया, यहां तक कि पत्थर में एक रूह है या शूर है, दुनिया को काबिल फहम बना देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर चीज में रूह है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं या उसके गुस्से से बच सकते हैं। ये तो दुनिया को एक बेतरतीब जगह से एक ऐसी जगह बना देता है जहां रिश्ते कायम किए जा सकते हैं। बिल्कुल यही नुक्ता है। किताब में जापान के आयनोकिबेले की मिसाल दी गई है, जिनका अकीदा था कि एक पत्थर में भी रूह होती है। ये कोई शायराना ख्याल नहीं था, ये एक अमली हकीकत थी। इसका मतलब था कि जब आप शिकार करते हैं तो आप सिर्फ एक जानवर को नहीं मार रहे, बल्कि आप एक रूहानी हस्ती की जान ले रहे हैं। इसलिए आपको उसकी रूह का एहतराम करना होगा, उसका शुक्रिया अदा करना होगा, ताकि फितरत का तवाजुन बरकरार रहे। ये एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम था जो एहतराम पर मबनी था, गलबे पर नहीं। ठीक है, ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। हम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हम 40,000 साल पहले के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई किताबें तो छोड़ी नहीं थी, तो ये मालूमात कहाँ से आ रही हैं? ये सिर्फ अंदाजे हैं या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है, और किताब इसका जवाब देने के लिए एक जासूसी नॉवल जैसी टेक्निक इस्तेमाल करती है। जाहिर है हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन मुसन्निफीन कहते हैं कि हम उन कदीम गारों की मुसव्वरी, जैसे फ्रांस और स्पेन में मिली हैं, और कदीम नमूनों का मुताला करते हैं। लेकिन इन तस्वीरों का असल मतलब क्या था? यहाँ किताब एक शानदार तरीका अपनाती है, जिसे क्या कहते हैं, एथनोग्राफिक एनोलॉजी कहते हैं। यानी आप उन कम्युनिटीज का मुतालिया करते हैं जो आज भी उन कदीम तरीकों से मिलती जुलती जिंदगी गुजार रही हैं, ताकि माजी को समझा जा सके। बिल्कुल। किताब खास तौर पर जनूबी अफ्रीका के शामसैन कबीले की मिसाल देती है। 19वीं सदी में मुहक्किकीन ने उनकी कहानियों, अकायद और रसूमात को बहुत तफसील से रिकॉर्ड किया। शामसैन लोग भी गारों में रहते थे और मुसव्वरी करते थे। उनकी कहानियों से पता चला कि उनकी मुसव्वरी महज सजावट नहीं थी, बल्कि ये रूहानी दुनिया के साथ राब्ते का एक जरिया था।
وہ ट्रांस या गहरी रूहानी कैफियत में जाकर जो कुछ देखते थे उसे पेंट करते थे। ये उनके शामन यानी रूहानी पेशवाओं के सफ़र की कहानियां थीं। इस बसीरत को इस्तेमाल करते हुए माहिरीन अब ये नज़रिया पेश करते हैं कि शायद यूरोप की पुरस्रार गारों की पेंटिंग्स भी इसी तरह के रूहानी तजुर्बात का नतीजा थीं। ये एक तरह की बशरियाती टाइम ट्रैवल है। वाह! तो ये सिर्फ दीवार पर जानवरों की तस्वीरें नहीं थी, ये रूहानी दुनिया के नक्शे हो सकते हैं। और किताब में दीगर मिसालें भी हैं कि ये अकायद सिर्फ ख्याली नहीं थे, बल्कि मुआशरे को चलाने में मदद देते थे, जैसे कैलिफोर्निया के होपा कबीले का वो रक्स। जी हाँ, दुनिया की तजदीद का रक्स ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं था। उनका अकीदा था कि कायनात वक्त के साथ साथ कमज़ोर और बदनज़म होती जाती है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर साल मखसूस रसूमात के ज़रिए कायनात में नई तवानाई भरें, उसे रीबूट करें। इससे न सिर्फ कायनात के बारे में उनके खदशात दूर होते थे, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी को एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठा भी करता था। इसी तरह पैरों के केचुआ और एमारा कबाइल का आबा व अजदाद की रूहों पर यकीन उन्हें मौत के खौफ से निमटने में मदद देता था। तो ये अकायद नफ्सियाती, समाजी और कायनाती हर सतह पर काम कर रहे थे। ये मजहब, साइंस और समाजी ढांचे का एक इंटीग्रेटेड निज़ाम था। और यहीं पर आकर ये हजारों साल पुराने अकायद आज की सबसे बड़ी बहसों से जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ तारीख का एक दिलचस्प बाब नहीं है, ये अकायद आज भी जिंदा है ना, खास तौर पर ग्लोबल साउथ में। बिल्कुल। किताब वाज़े करती है कि अमेज़न के जंगलात से लेकर इंडोनेशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों तक बहुत सी मकामी कम्युनिटीज़ आज भी एनिमिज़म की मुख्तलिफ शक्लों पर अमल पैरा हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस अक़दीम सोच की गूंज जुनूबी एशिया के बड़े और मुनज़्ज़म मज़ाहिब के अंदर भी साफ सुनाई देती है। जब हम मुक़द्दस दरख्तों की पूजा करते हैं या दरियाओं जैसे गंगा को माँ या देवी मानते हैं या किसी पहाड़ को मुक़द्दस समझते हैं, तो ये क्या है? ये उसी कदीम आलमी नज़रिए की बाक़ियात हैं, जहाँ फ़ितरत रूह से लबरेज़ और काबिल एहतराम है। ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। यानी ये सिर्फ लोक रिवायात नहीं हैं जिन्हें जदीदियत के नाम पर नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े की नुमाइंदगी करती हैं। एक तरफ वो कदीम सोच है जहाँ दरिया एक देवी है और जंगल मुक़द्दस है। दूसरी तरफ हमारी जदीद सनती सोच है जहाँ दरिया सिर्फ H2O और बिजली पैदा करने का ज़रिया है और जंगल सिर्फ लकड़ी के लिए एक वसीला है। किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने फितरत पर फतह पाने की कोशिश में कोई बहुत अहम और गहरी चीज़ खो दी है। यही बुनियादी सवाल है जो ये बाब उठाता है। ये माहौलियाती बहरान के दौर में एक इंतहाई अहम सवाल है। सनती मुआशरों का फितरत के साथ ताल्लुक ज़्यादातर इस्तेसाल पर मबनी है। हम फितरत को एक बेजान चीज़ समझते हैं जिसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कदीम आलमी नज़रिया फितरत के साथ एक बाहमी एहतराम के रिश्ते की बात करता है। ये ग्लोबल साउथ में पायदार तरक्की की बहस के लिए एक नया इखलाकी फ्रेमवर्क फराहम कर सकता है। शायद तरक्की का मतलब फितरत से रूहानी ताल्लुक को ख़त्म करना नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगी। किताब इन अकायद को जिस तरह पेश करती है, क्या वो थोड़ा ज़्यादा रोमानवी नहीं? और ख़ुद इब्तिदाई या प्राइमल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, क्या ये थोड़ा सा तज़हीक अमीज़ नहीं लगता? जैसे ये पहला कदम था और उसके बाद तरक्की याफ्ता तौहीदी मज़ाहिब आए। ये एक तरह की नौआबादियाती सोच की अक्कासी नहीं करता? आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। प्राइमल की इस्तिलाह वाकई मसला पैदा कर सकती है और उसमें एक इर्तिकाई तासुब छिपा हो सकता है। ये तासुर दे सकता है कि ये अकायद किसी तरह नामुकम्मल थे और बाद में आने वाले मज़ाहिब मुकम्मल हैं। लेकिन मुझे किताब की ये बात अच्छी लगी कि वो खुद इस जाल में फंसने से बचती है। वो बार बार इस बात पर जोर देती है कि इन नाम निहाद इब्तिदाई अकायद के अनासर आज दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मौजूद हैं। वो ये नहीं कह रही कि ये एक मरहला था जो ख़त्म हो गया, बल्कि ये कि ये इंसानी रूहानियत की बुनियाद है। और इसी बुनियाद का एक अहम सुतून शामिन का किरदार है ना? जी हाँ, ये एक कलीदी किरदार है। शामन वो शख्स है जो हमारी मादी दुनिया और रूहों की गैर मरी दुनिया के दरमियान एक पुल का काम करता है।
یہ وہ شخص ہے جو خوابوں یا خاص رسومات کے ذریعے روحانی دنیا کا سفر کر سکتا ہے، روحوں سے بات کر سکتا ہے، بیماریوں کا علاج پوچھ سکتا ہے۔ اور جب ہم اس کردار کو دیکھتے ہیں تو فوراً جنوبی ایشیا میں اس کی متوازی شکلیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے صوفی، فقیر، ملنگ اور گلو، یہ سب اسی بنیادی آرکیٹائپ کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ وہی خیال ہے کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو مادی اور روحانی دنیاؤں کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ موازنہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ ایک سائبیرین شامن اور ایک پنجابی صوفی کے سماجی اور تاریخی حالات بالکل مختلف ہیں۔ کیا کتاب ان دونوں کو ایک ہی خانے میں رکھ کر معاملے کو بہت زیادہ سادہ تو نہیں بنا رہی؟ دیکھیں، کتاب براہ راست موازنہ نہیں کرتی، لیکن وہ اس بنیادی انسانی خواہش کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم غیر مرئی دنیا سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے، سماجی اور مذہبی سیاق و سباق بالکل مختلف ہیں۔ ایک صوفی کا تصور خدا ایک شمن کے روحوں کے تصور سے بہت مختلف ہے، لیکن وہ کردار جو وہ معاشرے میں ادا کرتے ہیں، یعنی روحانی دنیا تک رسائی فراہم کرنے والے سالس کا کردار، اس میں ایک گہری مماثلت ہے۔ یہ کتاب ہمیں ان عالمگیر انسانی نمونوں کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب فلسفیانہ اور بشریاتی طور پر بہت دلچسپ ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کا عملی اطلاق کیا ہے؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ کیا سوچتے تھے؟ کیا اس سے آج کی دنیا میں کوئی فرق پڑتا ہے، خاص طور پر پالیسی سازوں کے لیے؟ اس کا بہت گہرا اور عملی اطلاق ہے، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں، جہاں ترقیاتی منصوبے اکثر مقامی کمیونٹیز کے ساتھ تنازع کا باعث بنتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بین الاقوامی کمپنی کسی علاقے میں کان کنی کرنا چاہتی ہے۔ وہ سیٹلائٹ تصاویر دیکھتی ہے اور اسے ایک پہاڑ نظر آتا ہے جو معدنیات سے بھرا ہے۔ ان کے لیے وہ صرف ایک اقتصادی وسیلہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والی مقامی کمیونٹی کے لیے وہ پہاڑ ان کے آباء و اجداد کی مقدس آرام گاہ ہو، ان کی تخلیق کی کہانیوں کا مرکز ہو۔ اگر کمپنی اس عقیدے کو محض توہم پرستی کہہ کر مسترد کر دیتی ہے تو وہ ایک ایسے تنازع کو جنم دے رہی ہے جسے وہ پیسے یا طاقت سے حل نہیں کر سکتی۔ تو ان بنیادی عقائد کو سمجھنا صرف ثقافتی حساسیت کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ مؤثر اور منصفانہ پالیسی سازی کے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل، یہ بصیرتیں مقامی حقوق، ماحولیاتی تحفظ اور تنازعات کے حل پر اعلیٰ سطحی پالیسی پیپرز کو معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ ایک اور مثال موسمیاتی تبدیلی کی ہے۔ ہم لوگوں کو سائنسی ڈیٹا اور گراف دکھا کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ناکام رہتے ہیں، لیکن اگر ہم گفتگو کو اس طرح پیش کریں جو لوگوں کے فطرت کے ساتھ گہرے ثقافتی اور روحانی تعلق سے مطابقت رکھتی ہو، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اپنی مقدس ندیوں کو بچانا ہے یا ہمیں اپنی ماں دھرتی کی حفاظت کرنی ہے، یہ زبان خالص سائنسی زبان سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے گہرے عقائد سے جڑتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے تاریخ سے پہلے کے ابتدائی عقائد کو محض تاریخ کے گرد آلودہ اوراق سے نہیں نکالا، بلکہ انہیں معنی کے ان بنیادی نظاموں کے طور پر دیکھا جنہوں نے پہلے انسانی معاشروں کو شکل دی۔ انہوں نے کائنات کے بارے میں نظریات بنائے، سماجی ڈھانچے کو مضبوط کیا اور سب سے اہم، انسان اور فطرت کے درمیان ایک گہرے محترم رشتے کو قائم کیا۔ اور ان کی بازگشت آج بھی خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں ہمارے رسم و رواج اور دنیا کو دیکھنے کے انداز میں زندہ ہے۔ جی، اور کتاب کا مجموعی علمی کردار یہی ہے کہ وہ ان پیچیدہ نظریات کو ایک بہت ہی قابل فہم لیکن غیر سادہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جدید کو سمجھنے کے لیے ابتدائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسانیت کی روحانی تاریخ ایک سیدھی لکیر نہیں ہے کہ ہم جہالت سے علم کی طرف سفر کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور تہ در تہ کہانی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور بعض اوقات ان جڑوں میں وہ حکمت چھپی ہوتی ہے جسے ہم آج بھول چکے ہیں۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ آج کچھ نیو ایج تحریکیں اور ماحولیاتی گروپس ان قدیم عقائد کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فطرت پر غلبہ پانے کے ماڈل نے ہمیں ماحولیاتی تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قدیم عالمی نظریے میں جو انسان کو فطرت کا حصہ سمجھتا ہے اس کا حاکم نہیں، ہمارے موجودہ بحرانوں کا کوئی حل پوشیدہ ہے؟ کیا جدید معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے قدیم ترین آباء و اجداد سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟
چلیں آج ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، کوئی 5000 سال پیچھے، یہ سمجھنے کے لیے کہ انسانی معاشرے کا پہلا آپریٹنگ سسٹم یعنی مذہب آخر لکھا کیسے گیا تھا۔ ہمارے پاس دی ریلیجنز بک کا ایک حصہ ہے جو قدیم اور کلاسیکی عقائد پر بات کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقائد صرف پوجا پاٹ تک محدود نہیں تھے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس دور کا آئین، سماجی ڈھانچہ اور سیاسی نظام بھی تھے۔ تو آج ہم اسی کوڈ کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے۔ بالکل، اور یہ کوڈ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے کچھ حصے آج بھی ہمارے سماجی سافٹ ویئر میں کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم اس کتاب کا جائزہ صرف ایک تاریخ دان کی نظر سے نہیں لیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح عقیدے کو سماج کو منظم کرنے، طاقت کو جواز دینے اور ایک ہائرارکی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور خاص طور پر ہمارے خطے کے حوالے سے۔ جی، خاص طور پر جب ہم جنوبی ایشیا کو دیکھتے ہیں تو یہ تاریخی جڑیں بہت گہری نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی سب سے بڑی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اگر اس پورے حصے کا نچوڑ ایک لائن میں نکالنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ہزاروں سال پرانے عقیدے ہمیں ان معاشروں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا آئیڈیا یہ ہے کہ مذہب معاشرے کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوا۔ اچھا۔ یعنی جیسے ہی انسانوں نے خانہ بدوشی چھوڑ کر شہر بسائے، ان کے سادہ فطرت پر مبنی عقائد بھی پیچیدہ اور منظم اداروں میں بدل گئے۔ تو مذہب اب صرف ذاتی روحانیت نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ سماجی انجینئرنگ کا ایک ٹول بن گیا۔ مطلب یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ حادثہ نہیں تھا؟ نہیں، لوگوں نے باقاعدہ اپنے عقائد کو اپنی نئی ضرورتوں کے مطابق ڈیزائن کیا۔ جیسے آپ ایک ایپ کو نئے فیچرز کے لیے اپڈیٹ کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے اپنے مذہب کو اپڈیٹ کیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ مذہب کو اپڈیٹ کیا گیا۔ کتاب میں میسوپوٹیمیا یعنی قدیم عراق کی مثال دی گئی ہے، وہاں یہ اپڈیٹ کیسے نظر آیا؟ وہاں یہ ایک طرح کی ڈیوائن کارپوریٹ مرجر تھی۔ کارپوریٹ مرجر؟ جی، جب بابلیون نے سمیری تہذیب پر غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے سمیری دیوتاؤں کو ختم نہیں کیا، اچھا۔ بلکہ انہیں اپنی کمپنی میں نئی نوکریاں دے دیں، البتہ اپنے دیوتا مردوک کو CEO بنا دیا۔ زبردست۔ اس سے زمین پر لوگوں کو واضح پیغام گیا کہ اب نیا باس کون ہے۔ آسمان پر دیوتاؤں کی جو ہائرارکی تھی وہی زمین پر حکمرانوں کی طاقت کو صحیح ٹھہراتی تھی۔ اور یونان اور روم میں؟ وہاں تو دیوتا بالکل فلمی ستاروں جیسے تھے، اپنی سازشوں اور جھگڑوں کے ساتھ۔ کیا وہاں بھی یہی فارمولا کام کر رہا تھا؟ ہاں، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ کیسے؟ یونان اور روم میں دیوتاؤں کو بہت انسانی بنا کر پیش کیا گیا۔ وہ محبت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، لڑتے تھے، بالکل انسانوں کی طرح۔ صحیح۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ تھا کہ اگر دیوتاؤں کی دنیا میں طاقت، دھوکہ دہی اور ایک ہائرارکی ہے تو انسانی سماج میں بھی یہ سب فطری اور جائز ہے۔ اچھا، تو اس نے سماجی اصولوں کو ایک طرح کی آسمانی سٹیمپ دے دی؟ بالکل، ایک ایسی مہر جس پر سوال اٹھانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ یہ سماج کو قابو میں رکھنے کا ایک بہت سمارٹ طریقہ تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا شفٹ ہے، جنگلوں اور دریاؤں کی روحوں کو پوجنے سے لے کر باقاعدہ ریاستی مذاہب تک۔ آخر وہ کیا بڑی تبدیلی تھی جس نے انسان کو اتنے بڑے پیمانے پر سوچنے پر مجبور کیا؟ اس کی جڑیں زرعی انقلاب میں ہیں۔ اچھا۔ جب آپ خانہ بدوش ہیں تو آپ کی فکر بس اگلے شکار کی ہے، لیکن جب آپ فصلیں اگاتے ہیں اور ایک جگہ ٹک کر رہتے ہیں تو آپ کے مسائل بدل جاتے ہیں۔ اب آپ کو فکر ہے کہ بارش وقت پر ہوگی یا نہیں، فصل اچھی ہوگی یا نہیں، سیلاب تو نہیں آئے گا۔ ان پیچیدہ سوالوں کے جواب پرانے سادہ عقائد نہیں دے سکتے تھے۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نیا زیادہ منظم سسٹم آیا؟ بالکل، اب ہمیں مندر چاہیے تھے جو صرف عبادت گاہیں نہیں تھیں بلکہ معاشی سرگرمیوں کے مرکز بھی تھے۔ صحیح۔ ہمیں ایک پجاری طبقہ چاہیے تھا، یعنی وہ ماہرین جو دیوتاؤں اور انسانوں کے بیچ میں بات چیت کروا سکیں۔ اور ہمیں تحریر چاہیے تھی، جیسا مصر کے مقبروں میں ملتی ہے، تاکہ موت کے بعد کی زندگی کو بک کروایا جا سکے۔ بک کروایا جا سکے؟ جی، مذہب نے ایک پورا کائناتی نقشہ پیش کیا، دنیا کیسے بنی، انسان کا اس میں کیا کام ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک منٹ، جو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک سیاسی چال تھی؟ کیا اس میں حقیقی روحانیت یا عقیدے کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کا فوکس اس بات پر ہے کہ مذہب کا سماجی اور سیاسی فنکشن کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام لوگوں کا عقیدہ حقیقی نہیں تھا۔ لوگ یقیناً سکون اور معنی تلاش کرتے تھے، لیکن کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ طاقتور طبقوں نے اس حقیقی عقیدے کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، جب ایک سلطنت دوسری کو فتح کرتی تھی تو وہ اکثر ہارے ہوئے لوگوں کے دیوتاؤں کو اپنے نظام میں شامل کر لیتی تھی۔ یہ صرف مذہبی رواداری نہیں تھی، تو پھر کیا تھا یہ کہنے کا ایک طریقہ تھا کہ تمہارے خدا بھی اب ہمارے ماتحت ہیں۔ یہ ثقافتی تسلط کی ایک شاندار حکمت عملی تھی۔ اچھا، تو اب ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا، یہاں یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو سیدھا سیدھا ہماری تاریخ سے جڑتا ہے۔ بالکل، کتاب آریوں کی بر صغیر آمد اور وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ ان کے ملاپ کا ذکر کرتی ہے۔ اس سے ویدک روایت پیدا ہوئی جو آگے چل کر ہندو مت کی بنیاد بنی۔ یہاں سب سے بڑا تصور دھرما کا سامنے آیا۔ دھرما؟ جی، اس کا مطلب صرف مذہب نہیں، بلکہ یہ کہ کائنات کا ایک قدرتی نظام ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ اور اپنا کام ہے۔ اور پھر اسی کو سماج پر لاگو کر دیا گیا؟ جی ہاں، یہیں پر بات پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کہا گیا کہ جیسے سورج کا ایک کام ہے اور چاند کا دوسرا، ویسے ہی انسانوں کے بھی 4 ورنا یا گروہ ہیں۔ 4 ورنا؟ براہمن یعنی علماء، کشتریہ جو جنگجو تھے، ویش تاجر اور شودر یعنی مزدور، ہر ایک کا اپنا مخصوص کام ہے۔ تو اس طرح سماجی تقسیم کو ایک مذہبی جواز مل گیا۔ بالکل، کائناتی جواز۔ کتاب یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ تقسیم شاید ہلکے رنگ کے آریاؤں اور گہرے رنگ کے مقامی باشندوں کے فرق پر مبنی تھی، جس نے اس میں ایک نسلی ایلیمنٹ بھی شامل کر دیا۔ اور یہ سوچنا کتنا عجیب ہے کہ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے یہ نظریات آج بھی ہمارے سماج پر اتنی گہرائی سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ، اور یہ گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک اہم کیس اسٹڈی ہے کہ کس طرح قدیم عقائد نے سماجی عدم مساوات کی ایسی بنیادیں رکھیں جو آج تک قائم ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسی نظام کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں۔ بدھ مت اور جین مت کا ظہور اسی ویدک نظام کے رد عمل میں ہوا۔ اچھا، یہ ایک ری ایکشن تھا۔ جی، انہوں نے مہنگی قربانیوں اور ذات پات کے نظام کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ نجات کے لیے کسی پجاری کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو اپنی کوشش، اخلاق اور غور و فکر سے راستہ مل سکتا ہے۔ یہ اس دور کی ایک، آپ کہہ لیں، نظریاتی بغاوت تھی۔ تو مجموعی طور پر کتاب کا یہ نظریہ کہ مذہب سماجی کنٹرول کا ایک آلہ تھا، یہ کتنا مضبوط ہے؟ کیا اس کے پاس دوسری تہذیبوں سے بھی ثبوت ہیں؟ کتاب کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ اسے ایک عالمی رجحان کے طور پر دکھاتی ہے۔ وہ چین کی مثال دیتی ہے، جہاں کنفیوشیس ازم نے خاندان اور ریاست سے وفاداری پر مبنی ایک اخلاقی نظام بنایا جس نے سلطنت کو مستحکم کیا۔ اچھا۔ وہ جاپان کی مثال دیتی ہے، جہاں 8ویں صدی میں شنٹو عقائد کو کتابوں میں جمع کر کے ایک قومی مذہب بنایا گیا جس سے شہنشاہ کے خدائی اختیار کو تقویت ملی۔ اور روم کا بھی ذکر ہے؟ جی، روم میں تو ہر عوامی تہوار ایک مذہبی رنگ لیے ہوتا تھا تاکہ سلطنت سے وفاداری کو پختہ کیا جا سکے۔ یہ سب مثالیں اس دلیل کو بہت مضبوط کرتی ہیں۔ لیکن یہ سن کر ایسا نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ہی سینیکل ویو ہے؟ مطلب لوگ تو سکون بھی ڈھونڈتے تھے نا اس میں۔ مذہب کا مقصد صرف سماجی کنٹرول تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جائز تنقید ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تعارفی کتاب ہونے کی وجہ سے یہ بعض اوقات چیزوں کو تھوڑا سادہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مذہب نے صرف کنٹرول ہی نہیں کیا، اس نے عظیم آرٹ، فلسفہ اور انسانیت کی خدمت کو بھی جنم دیا۔ لیکن کتاب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ تاریخ میں مذہب اور طاقت کا رشتہ کتنا گہرا رہا ہے۔ اور اس مقصد میں یہ ایک بہت واضح اور شواہد پر مبنی تصویر پیش کرتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے؟ ہم اس علم کو آج کے مسائل سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ جب ہم جنوبی ایشیا میں ذات پات پر مبنی امتیازی سلوک یا مذہبی قوم پرستی جیسے مسائل کو دیکھتے ہیں تو اس تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر ہم ان کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ یہ علم پالیسی بنانے والوں کو بتاتا ہے کہ یہ تقسیم یہ فطری یا خدائی نہیں ہے، بلکہ اسے تاریخ کے ایک خاص دور میں بنایا گیا تھا۔ اور اگر کوئی چیز انسانوں نے بنائی ہے
तो इसे बदला भी जा सकता है। बिल्कुल। और इल्मी तहकीक या तज्जिये के लिए इसकी क्या अहमियत है? तहकीक के मैदान में ये हमें सिखाता है कि ताकतवर बयानियों को डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। ये हमें बताता है कि समाजी इंसाफ, इंसानी हुकूक और सेकुलरिज्म जैसी बहसों में तारीखी रिवायात के किरदार का तनकीदी जायजा लेना क्यों ज़रूरी है। अच्छा। जब हम ये समझ जाते हैं कि समाज की बहुत से मुकद्दस समझी जाने वाली तकसीमें दरअसल सियासी और तारीखी हालात की पैदावार हैं, तो हम एक ज़्यादा मुनसिफाना मुआशरे के लिए बेहतर दलाइल दे सकते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि कदीम अकायद सिर्फ देवताओं की कहानियां नहीं थीं, बल्कि ये उभरती हुई तहजीबों के लिए एक समाजी और सियासी एक ब्लूप्रिंट थे। उन्होंने बताया कि समाज कैसे चलेगा, हुकूमत कौन करेगा और हर शख्स की जगह क्या होगी। ये ताकत, तरतीब और माना का एक मुकम्मल पैकेज था। बिल्कुल दुरुस्त। और किताब इस हिस्से का इख्तिताम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर करती है। वो क्या? वो कहती है कि इन कदीम अकायद में से बहुत से, जैसे शिंटो, जैन मत और ताओ आज़म, आज भी जिंदा हैं। लाखों लोग इन पर अमल करते हैं। हाँ, ये तो है। तो सोचने की बात यह है कि इन निज़ामों में ऐसी क्या खास बात, ऐसी क्या लचक या गहराई थी कि ये हज़ारों साल के इनकलाबात सहने के बाद भी कायम रहे, जबकि यूनान और रोम के ताकतवर देवताओं का पूरा निज़ाम सिर्फ कहानियों की किताबों तक महदूद होकर रह गया। ये सवाल हमें इन अकायद की बक़ा की वजूहात पर मज़ीद सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो आज हमारे पास जो किताब है वो द रिलीजन्स बुक से हिंदू मत पर एक हिस्सा है, और सच कहूं तो इसने मेरे कुछ पुराने ख्यालात को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। ऐसा अक्सर होता है इस किताब के साथ। इसकी सबसे पहली और शायद सबसे हैरानकुन बात यह है कि हिंदू मत, जैसा कि हम इसे आज जानते हैं एक वाहिद मुनज़्ज़म मज़हब के तौर पर, दरअसल एक बहुत ही जदीद ईजाद है। बिल्कुल, ये एक धमाकेखेज आगाज है। किताब ये दलील देती है कि ये लफ्ज़ हिंदू तो बहुत पुराना है, जो दरियाए सिंध के पार रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। एक जोग्राफियाई इस्तिलाह के तौर पर? जी बिल्कुल, लेकिन इसे एक मजहब के तौर पर शनाख्त देना एक निस्बतन नया अमल है, जो ज़्यादातर नौआबादियाती दौर में हुआ। इससे पहले ये हजारों साल पर मुहित बेशुमार मकामी रवायात, अकायद और फलसफों का एक वसी और आप कह लें गैर मुनज़्ज़म मजमुआ था। तो ये एक मजहब से ज्यादा एक तहजीब का नाम था, और आज हम जिन्हें हिंदू कहते हैं वो खुद को शायद इस नाम से नहीं पहचानते थे। बहुत हद तक वो शायद खुद को शिव का पैरोकार यानी शिव मत, या विष्णु का पैरोकार वैष्णव मत, या किसी देवी का पुजारी कहते, लेकिन हिंदू का लेबल उन पर बाहर से लगाया गया। अच्छा। किताब इस नुक्ते को मजबूत करने के लिए 1995 के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े दिलचस्प फैसले का हवाला देती है। ओह, वो क्या था? अदालत ने कहा कि हिंदू मत की कोई एक तारीफ मुमकिन ही नहीं है। इसका ना कोई एक बानी है, ना कोई एक मुकद्दस किताब, ना कोई एक मरकजी अकीदा। तो फिर उन्होंने क्या नतीजा निकाला? अदालत ने आखिर में उसे मजहब के बजाय एक तर्ज जिंदगी करार दिया। ये कानूनी नतीजा इस किताब के मरकजी ख्याल की जो है पूरी तरह तस्दीक करता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना ही मुतनव्वे है तो वो कौन सी चीजें हैं जो उन तमाम मुख्तलिफ धारों को जोड़ती हैं? कोई तो मुश्तरक धागा होगा। हाँ, और किताब इस पर भी बात करती है। इस बेपनाह तनव्वु के बावजूद 3 बुनियादी तसव्वुरात हैं जो तकरीबन तमाम रिवायात में मुश्तरक हैं। ठीक है। पहला है समसारा, यानी पैदाइश, मौत और दोबारा पैदाइश का ना खत्म होने वाला चक्कर। दूसरा है मोक्ष, यानी इस चक्कर से निजात हासिल करना, जो कि हतमी मकसद है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, धर्म है। अच्छा, धर्म का लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मजहब का दूसरा नाम है? बिल्कुल नहीं। किताब वाज़ेह करती है कि धर्म का तसव्वुर इससे कहीं ज्यादा वसी है। इसका मतलब है सही किरदार, फितरी जिम्मेदारी या कायनाती कानून। इसकी कोई मिसाल? इसे समझने का आसान तरीका यह है कि आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है। इसी तरह एक उस्ताद का धर्म पढ़ाना है और एक हुक्मरान का धर्म इंसाफ करना है। ये वो उसूल है जो कायनात में तवाज़ुन और हम आहंगी कायम रखता है। तो समसारा, मोक्ष और धर्म,
جو اس وسیع نظام کی بنیاد ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تعریف کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ اتنا متنوع نظام آخر بنا کیسے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کتاب اس کی تاریخ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کتاب ہمیں تقریباً 4000 سال پیچھے 1700 قبل مسیح میں لے جاتی ہے۔ اس کی شروعات ویدک روایت سے ہوتی ہے جو وسطی ایشیا سے آنے والے آریائی قبائل اور وادی سندھ کی پہلے سے موجود تہذیب کے ملاپ کا نتیجہ تھی۔ تو یہ کوئی جنگ یا فتح نہیں تھی؟ نہیں، کتاب کے مطابق یہ ثقافتوں کا ایک طویل اور پیچیدہ امتزاج تھا جس سے ایک نئی فکر نے جنم لیا۔ اور اس فکر کی بنیاد مقدس کتابوں پر رکھی گئی جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ کا انداز بدلا۔ قربانی کی رسومات سے بات فلسفے تک کیسے پہنچی؟ یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ تقریباً 1200 سے 900 قبل مسیح میں لکھے گئے وید زیادہ تر دیوتاؤں کی حمد اور قربانی کی رسومات پر مشتمل تھے۔ صحیح۔ لیکن پھر 6 صدی قبل مسیح کے آس پاس اپنشد لکھے گئے۔ یہ وہ تحریریں تھیں جنہوں نے مذہب کا رخ باہر کی رسومات سے ہٹا کر انسان کے اندر کی گہرائیوں کی طرف موڑ دیا۔ سوالات پوچھے جانے لگے، میں کون ہوں؟ کائنات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اور اسی دور میں رامائن اور مہابھارت بھی آئی؟ جی، جنہوں نے اس گہرے فلسفے کو عام لوگوں کے لیے کہانیوں اور کرداروں کی شکل میں پیش کیا۔ اور ان اپنشدوں کا مرکزی فلسفہ کیا تھا؟ کتاب برہمن اور آتمن جیسے تصورات کا ذکر کرتی ہے جو سمجھنے میں تھوڑے مشکل ہیں۔ ہاں، اور یہ اس فکر کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ برہمن وہ حتمی، ناقابل تغیر کائناتی حقیقت ہے جو ہر چیز کے پیچھے موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مغربی سوچ میں وقت سیدھا چلتا ہے، ایک آغاز، ایک درمیان، ایک اختتام۔ لیکن ہندو فکر میں وقت گول دائروں میں چلتا ہے۔ کائنات بنتی ہے، لاکھوں سال قائم رہتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے، اور یہ چکر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ برہمن وہ ابدی حقیقت ہے جو ان تمام چکروں سے ماورا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کائنات کی بات ہوئی، لیکن اس میں ایک فرد، ایک انسان کہاں ہے؟ یہیں پر آتمن کا تصور آتا ہے۔ آتمن فرد کی روح یا اس کی اصل ذات ہے، اور اپنشدوں کا سب سے بڑا اور انقلابی خیال یہ ہے کہ آتمن اور برہمن الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے؟ جی، اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کائنات کو ایک لامحدود سمندر سمجھیں۔ یہ برہمن ہے، اور ہر انسان اس سمندر میں ایک بوند ہے، یہ آتمن ہے۔ اچھا۔ بوند دیکھنے میں سمندر سے الگ لگتی ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کا جوہر وہی ہے جو سمندر کا ہے۔ اپنشد کا پیغام یہی ہے کہ تم صرف ایک بوند نہیں ہو، تم خود پورا سمندر ہو۔ واہ! سنسکرت کا مشہور جملہ تت توم اسی، وہ تم ہو، اسی حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ چلیں اس کائناتی فلسفے سے واپس زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سماج پر کیا اثر پڑا۔ کتاب ذات پات کے نظام یعنی ورن نظام کی بات کرتی ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کتاب اس کی 2 ممکنہ جڑیں بتاتی ہے۔ ایک اساطیری ہے جو رگ وید کی ایک کہانی سے آتی ہے جس میں پروشا نامی ایک کائناتی انسان کی قربانی دی جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے منہ سے برہمن یعنی پجاری اور عالم، بازوؤں سے کشتریا یعنی جنگجو اور حکمران، رانوں سے ویشیا یعنی تاجر اور کسان، اور پاؤں سے شودر یعنی مزدور پیدا ہوئے۔ اور دوسری وضاحت کیا ہے؟ دوسری وضاحت تاریخی ہے جو کہتی ہے کہ جب آریائی لوگ یہاں آئے تو انہوں نے مقامی آبادی سے خود کو الگ رکھنے کے لیے سماجی تقسیم قائم کی۔ ورن کا ایک مطلب رنگ بھی ہے جو شاید اسی فرق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن کیا کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ نظریہ صرف کتابوں میں تھا یا واقعی زمین پر بھی اتنا ہی سخت تھا؟ کیونکہ اکثر نظریے اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ کیا سب نے اسے خاموشی سے قبول کر لیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور کتاب واضح کرتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں ہی مہاتما بدھ اور مہاویر جیسے عظیم اساتذہ نے اس نظام کو براہ راست چیلنج کیا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی عظمت اس کی پیدائش یا ذات سے نہیں بلکہ اس کے اعمال اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ کتاب بدھ کا ایک قول نقل کرتی ہے، کوئی پیدائش سے برہمن نہیں ہوتا،
کوئی پیدائش سے اچھوت نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عمل سے برہمن یا اچھوت بنتا ہے۔ جی بالکل، یہ اس دور کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک انقلابی خیال تھا، تو اس نظام کے اندر سے ہی اس پر تنقید موجود تھی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب برطانوی راج آیا تو اس نے اس پورے منظرنامے پر کیا اثر ڈالا؟ یہاں کتاب ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ انگریزوں نے جب مردم شماری اور قوانین بنانے کے لیے ان تمام متنوع روایات کو ہندو مت کے ایک ڈبے میں بند کیا تو اس کا غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ وہ کیا؟ اس سے ان بکھری ہوئی روایات کو پہلی بار ایک اجتماعی شناخت اور سیاسی وزن ملا۔ ہندو مت کا لیبل ہندوستانی قوم پرستی کی ایک بڑی علامت بن گیا اور ہندوستان کی تحریک آزادی میں اس نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مہاتما گاندھی ہے نا؟ کتاب بتاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح ان قدیم تصورات کو جدید سیاست میں استعمال کیا۔ بالکل، گاندھی نے اہنسا یعنی عدم تشدد اور ستیاگرہ یعنی سچائی پر قائم رہنا جیسے تصورات کو، جو کہ ہندو اور جین روایات میں پہلے سے موجود تھے، جی ہزاروں سال سے موجود تھے، انہوں نے انہیں ایک طاقتور سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہتھیار کوئی بندوق یا تلوار نہیں بلکہ سچائی کی طاقت ہے۔ اور اس کا اثر عالمی سطح پر بھی ہوا۔ بہت گہرا اثر ہوا۔ ان کے عدم تعاون اور شہری نافرمانی کے فلسفے نے نہ صرف ہندوستان کو آزادی دلائی بلکہ اس نے امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر سے لے کر جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا تک دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ تو اب اگر ہم خود کتاب کا ایک تنقیدی جائزہ لیں تو اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ کیا ایسا کام کرتی ہے جو دوسری کتابیں نہیں کرتیں؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی کامیابی ہندو مت کے مغربی تصور کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ بہت کامیابی سے یہ دکھاتی ہے کہ یہ کوئی ایک مونولیتھک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا ماحولیاتی نظام ہے، جس میں کئی ندیاں بہتی ہیں۔ جی، جیسے شیو مت، ویشنو مت، شکتی مت۔ یہ اس کے اندرونی پیچیدگی اور تنوع کو سامنے لاتی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ کتاب جو ایک ارتقائی سفر دکھاتی ہے، یعنی پہلے رسومات، پھر فلسفہ اور پھر بھکتی یعنی ذاتی عقیدت کی طرف، کیا یہ واقعی اتنا سیدھا اور لکیری تھا؟ حقیقت اکثر زیادہ گڈمڈ ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ایک جائز تنقید ہے۔ حقیقت میں یہ تمام دھاریں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہے۔ اچھا۔ اپنشدوں کے فلسفیانہ دور میں بھی ویدک رسومات جاری رہیں اور بھکتی کی تحریکوں نے بھی اپنشدوں کے فلسفے سے بہت کچھ لیا۔ تو یہ ایک سیدھی لکیر سے زیادہ ایک بنے ہوئے کپڑے کی طرح ہے جس میں تمام دھاگے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کتاب شاید اسے تھوڑا زیادہ آسان بنا کر پیش کرتی ہے۔ جی، کہا جا سکتا ہے۔ اور ذات پات کے نظام پر اس کا موقف کیسا ہے؟ کیا یہ صرف ایک غیر جانبدارانہ وضاحت ہے یا اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہے؟ میرے خیال میں کتاب یہاں بہت ذہانت سے کام لیتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ نظام کیا تھا بلکہ وہ بدھ اور مہاویر جیسے ناقدین کو بھی نمایاں جڑا دیتی ہے۔ صحیح۔ جب کتاب بدھ کی قول شامل کرتی ہے کہ انسان عمل سے برہمن بنتا ہے، پیدائش سے نہیں، تو وہ صرف تاریخ بیان نہیں کر رہی بلکہ وہ قاری کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس نظام پر ہمیشہ سے سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ محض ایک غیر جانبدارانہ بیان نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ایک دانشورانہ طور پر دیانتدارانہ تصویر ہے جو اس کی علمی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے۔ اب آخر میں اس سب علم کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ کوئی سننے والا اس گہری معلومات کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پالیسی پر کام کر رہا ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ پالیسی کے میدان میں خاص طور پر جنوبی ایشیا کے لیے ورن نظام اور ذات پات کی تاریخ کا گہرا تجزیہ سماجی انصاف اور مثبت کارروائی یعنی افرمیٹیو ایکشن کی پالیسیاں بنانے کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھنا کہ یہ تقسیم کتنی گہری اور تاریخی ہے ہمیں حال کی ناانصافیوں سے نمٹنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم ہو یا کوئی تجزیاتی، آج ہم ایک ایسے انقلابی خیال کی کہانی میں اتر رہے ہیں جو 2500 سال پہلے ہندوستان کی ہنگامہ خیز سرزمین پر پیدا ہوا۔ ایک ایسا خیال جس نے نہ صرف ایک سماجی نظام کو چیلنج کیا بلکہ سلطنتوں کا رخ بھی موڑ دیا، اور آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔
ہمارے پاس دا ریلیجنز بک کا بدھزم سے متعلق حصہ ہے اور ہمارا مقصد اس کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک خلاصہ نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب بدھ مت کو کس طرح پیش کرتی ہے، ایک مذہب کے طور پر، یا ایک فلسفے کے طور پر۔ یا پھر انسانی نفسیات کو سمجھنے کے ایک نظام کے طور پر۔ ہم اس کے دلائل کو سماجی، سیاسی اور فلسفیانہ ہر زاویے سے پرکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق بدھ مت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال، اس کا کور تھیسس کیا ہے؟ دیکھیے، کتاب کا سب سے بڑا استدلال یہ ہے کہ بدھ مت کو روایتی مذہب سمجھنا ایک غلطی ہے۔ اچھا جی، یہ بنیادی طور پر ایک عملی نظام ہے، ایک قسم کا نفسیاتی علاج، جس کا واحد مقصد ہے دکھ یعنی انسانی مصائب کو سمجھنا اور اسے ختم کرنا۔ تو اس کی بنیاد کسی آسمانی وحی پر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اس کی بنیاد ایک انسان، گوتم بدھ، کے ذاتی تجربے پر ہے، ان کی روشن خیالی یا انلائٹنمنٹ پر۔ اچھا، تو یہ ایمان لا والا نظام نہیں بلکہ یہ کر کے دیکھو والا نظام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کا راستہ درمیانی راہ کہلاتا ہے، جو دو انتہاؤں کو مسترد کرتا ہے۔ کون سی دو انتہائیں؟ ایک طرف شدید جسمانی ریاضت، خود کو اذیت دینا، اور دوسری طرف دنیاوی لذتوں میں پوری طرح غرق ہو جانا۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ بدھ مت نے اس وقت کے برہمنی نظام کو چیلنج ضرور کیا، لیکن اس نے نجات کا ایک بالکل مختلف، زیادہ عملی راستہ دکھایا۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ لگتی ہے، خاص طور پر اس دور کے لیے۔ جی ہاں۔ اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ خیال پیدا ہوا۔ کتاب اس زمانے کے ہندوستان کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کتاب 6 صدی قبل مسیح کے شمالی ہندوستان کی ایک بہت واضح تصویر کھینچتی ہے۔ وہ شدید افراتفری کا دور تھا۔ افراتفری کس طرح کی؟ دیکھیں، پرانے قبائلی نظام ٹوٹ رہے تھے، نئی بادشاہتیں ابھر رہی تھیں اور ان کے درمیان مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ بڑے پیمانے پر خون ریزی اور عدم استحکام تھا۔ اور عام لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ شہر پھیل رہے تھے، لوگ اپنی روایتی زرعی زندگی چھوڑ کر ان شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ تو ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں وجودی بے چینی کی فضا تھی۔ یعنی پرانے جوابات اب کام نہیں کر رہے تھے، لوگ نئے سوالات پوچھ رہے تھے اور انہیں نئے جوابات کی تلاش تھی۔ بالکل، اور یہ کسی بھی بڑے فکری انقلاب کے لیے بہترین ماحول ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا تھا۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسی دور میں چین میں کنفیوشس اور لاؤزو اخلاقیات پر زور دے رہے تھے، عزت کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو اس پورے فکری ماحول میں بدھ مت کہاں کھڑا تھا؟ اس عالمی فکری بیداری کے ماحول میں بدھ مت ان سب کے درمیان ایک متوازن، ایک درمیانی راہ کے طور پر ابھرا۔ اور یہ درمیانی راہ صرف ذاتی زندگی تک تو محدود نہیں رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی نہیں۔ کتاب کے مطابق اس نے اس وقت کے پورے سماجی اور سیاسی ڈھانچے پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہوں گے۔ وہ کیا تھے؟ اس کے اثرات بہت گہرے اور بنیادی تھے۔ کتاب 2 تصورات پر خاص طور پر زور دیتی ہے۔ پہلا ہے انتا، جی، یعنی غیر خود کا نظریہ۔ بدھ مت کہتا ہے کہ کوئی مستقل، غیر متغیر میں، خود یا روح جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہ تو بہت الجھا دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی مستقل روح یا میں نہیں ہے تو پھر پنرجنم یا سمسار کا تصور کیسے کام کرتا ہے؟ اگر میں ہی نہیں ہوں تو اگلی زندگی میں کون پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور بدھ مت کے سب سے مشکل تصورات میں سے ایک ہے۔ تو کتاب اسے کیسے سمجھاتی ہے؟ کتاب کے مطابق یہ روح کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ شعور کے تسلسل کی منتقلی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اسے ایک موم بتی سے دوسری موم بتی جلانے کی طرح سمجھیں۔ پہلی موم بتی کا شعلہ دوسری کو جلاتا ہے، لیکن کیا دوسری موم بتی کا شعلہ وہی ہے جو پہلی کا تھا؟ نہیں، لیکن وہ اس سے منسلک ضرور ہے۔ بالکل اسی طرح ایک زندگی کے اعمال اور شعور کی لہریں اگلی زندگی کو جنم دیتی ہیں بغیر کسی مستقل روح کے منتقل ہوئے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن اس کا سماجی اثر کیا ہوا؟ اس کا سماجی اثر دھماکہ خیز تھا۔ اس وقت کا پورا برہمنی نظام آتمن یعنی ایک دائمی ابدی روح کے تصور پر کھڑا تھا۔ اور ذات پات کا نظام بھی اسی سے جڑا تھا۔ جی، انتیا کے نظریے نے اس پوری عمارت کی بنیاد پر ہی حملہ کر دیا۔ اگر کوئی مستقل روح ہی نہیں ہے تو ذات پات کا نظام جو روحانی برتری پر قائم تھا وہ اپنی نظریاتی بنیاد کھو دیتا ہے۔ اچھا،
اور دوسرا کلیدی تصور کون سا تھا؟ دوسرا تصور ہے پرتیتھیہ سموتپادا، یعنی باہمی انحصار کا نظریہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق کائنات میں کوئی بھی چیز تنہا یا آزادانہ طور پر موجود نہیں ہے۔ ہر چیز کا وجود دوسرے اسباب اور حالات پر منحصر ہے۔ اچھا، تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک درخت صرف بیج سے نہیں بنتا، اسے مٹی، پانی، ہوا اور سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ تو کوئی بھی چیز اکیلے موجود نہیں رہ سکتی۔ جی، اور اس کے سماجی نتائج بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی فرد یا طبقہ دوسروں سے برتر یا الگ تھلگ نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ سے لے کر ایک عام کسان تک سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ بالکل، یہ نظریہ اس طبقاتی نظام کے بالکل برعکس تھا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا تھا جو باہمی احترام اور ذمہ داری پر قائم ہو۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات آج کل سسٹمز تھنکنگ کے نام سے سکھائی جا رہی ہے، اس کا بنیادی فلسفہ 2500 سال پہلے شمالی ہندوستان میں موجود تھا؟ جی ہاں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کمال ہے۔ اور یہی لچک اور گہرائی تھی جس کی وجہ سے یہ تصورات جنوبی ایشیا سے باہر بھی پھیلے۔ کتاب بتاتی ہے کہ بدھ مت سری لنکا سے لے کر چین اور جاپان تک اسی لیے پھیل سکا کیونکہ یہ بہت لچکدار تھا۔ اس نے مقامی ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا؟ جی، انہیں ختم کرنے کے بجائے۔ اسی دوران مہایان بدھ مت کا ارتقاء ہوا جس نے بودھی ستوا کے تصور کو فروغ دیا۔ بودھی ستوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود نروان حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل، یہ خدمت، ہمدردی اور اجتماعی نجات کا ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ اور اس کی کوئی تاریخی مثال؟ اس کی سب سے بڑی تاریخی مثال شہنشاہ اشوک ہیں۔ کتاب اشوک کو بدھ مت کے ریاستی سطح پر اطلاق کی ایک شاندار مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کلنگ کی جنگ کے بعد؟ جی، جب اشوک نے بدھ مت قبول کیا تو اس نے اپنی پوری ریاستی پالیسی کو عدم تشدد، عوامی فلاح و بہبود اور مذہبی رواداری پر استوار کیا۔ ٹھیک ہے، کتاب ایک بہت ہی زبردست تصویر پیش کرتی ہے، لیکن چلیں اب ذرا اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ ان دلائل میں کتنا وزن ہے؟ کتاب نے اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کیا ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں؟ کتاب کی سب سے بڑی مضبوطی اس کا ذاتی تجربے اور تنقیدی سوچ پر زور دینا ہے۔ یعنی یہ اتھارٹی پر مبنی مذہب نہیں ہے؟ نہیں، کتاب میں بدھ کا مشہور قول نقل کیا گیا ہے، میرے الفاظ پر اس لیے یقین نہ کرو کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ انہیں خود اس طرح پرکھو جیسے کوئی سونار سونے کو پرکھتا ہے۔ یہ تو جدید ذہن کے لیے بہت قابل قبول بات ہے۔ بالکل، اور اس کا وہ عملی رویہ بھی جہاں وہ بڑے بڑے مابعد الطبیعاتی سوالات سے گریز کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا دنیا ہمیشہ سے ہے یا نہیں تو بدھ خاموش رہتے تھے۔ کتاب اسے زہریلے تیر کی مثال سے واضح کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو زہریلا تیر لگا ہو تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تیر نکلوانا اور علاج کروانا، یا یہ تحقیق کرنا کہ تیر کس نے چلایا؟ ظاہر ہے علاج کروانا۔ یہ تو بہت ہی عملی سوچ ہے۔ بالکل، بدھ مت کا مقصد نظریاتی بحثوں میں الجھنا نہیں بلکہ دکھ کا فوری اور عملی حل فراہم کرنا ہے۔ صحیح۔ اور یہ عملی لچک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کتاب راہبانہ زندگی کی مثال دیتی ہے جہاں منتیں پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا۔ لوگ کچھ عرصے کے لیے راہب بنتے ہیں اور پھر واپس عام زندگی میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو کتاب نے اٹھایا وہ اس کے متون کی زبان کے بارے میں تھا۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ بدھ کی تعلیمات صدیوں تک سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں اور پھر پالی کینن کی شکل میں لکھی گئیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ سنسکرت میں نہیں تھیں۔ جی، وہ علمی سنسکرت میں نہیں بلکہ پالی زبان میں لکھی گئیں، جو اس وقت عام لوگوں کی زبان تھی۔ یہ اس تحریک کے عوامی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب بہت گہرا تجزیہ ہے، لیکن اس کا آج کی دنیا میں کیا استعمال ہے؟ اس علمی بحث کو ہم حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے بہت ٹھوس عملی اطلاق ہیں۔ پہلا تو 4 عظیم سچائیوں کا ماڈل ہے۔ وہ تو مسئلہ حل کرنے کا ایک مکمل فریم ورک لگتا ہے۔ ہے ہی۔ پہلی سچائی مسئلے کی شناخت، دوسری مسئلے کی وجہ کی تشخیص، تیسری حل کا امکان اور چوتھی حل کا طریقہ۔
تو اگر ہم اسے آج کے کسی مسئلے جیسے ذہنی صحت کے بحران یا برن آؤٹ پر لاگو کریں تو یہ کچھ اس طرح ہوگا۔ جی، کوشش کریں۔ پہلا، برن آؤٹ ایک حقیقت ہے۔ دوسرا، اس کی وجہ غیر پائیدار کام کا کلچر اور دباؤ ہے۔ تیسرا، اس سے نکلنا ممکن ہے۔ اور چوتھا، اس کا راستہ ہے مائنڈ فلنس، کام کے اوقات میں کمی، بہتر سماجی سپورٹ۔ کیا ہم اسی طرح کے فریم ورک کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ آپ اس ماڈل کو غربت سے لے کر ماحولیاتی بحران تک کسی بھی پیچیدہ مسئلے پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اور پرتیتیا سموتپادا کا نظریہ؟ وہ تو جدید سسٹمز تھنکنگ کی بنیاد ہے۔ پالیسی بنانے والوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معاشی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں جہاں مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ نظریہ ایک جامع پالیسی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور اخلاقی حکمرانی کے حوالے سے؟ پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ۔ بدھ مت کے 5 بنیادی اصول، خاص طور پر عدم تشدد اور میدا، یعنی تمام مخلوقات کے لیے محبت بھری مہربانی کا فروغ، یہ آج کی تقسیم شدہ دنیا میں اخلاقی قیادت کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حکمرانی کا مقصد صرف طاقت کا حصول نہیں، بلکہ تمام شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ تو اگر ہمیں اس سارے جائزے کا خلاصہ کرنا ہو تو اس کتاب کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب بدھ مت کو صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں، بلکہ ایک گہرے نفسیاتی اور فلسفیانہ نظام کے طور پر پیش کرتی ہے، جس کی جڑیں جنوبی ایشیا میں ہیں۔ جی، جس کی جڑیں جنوبی ایشیا کے مخصوص سماجی و سیاسی حالات میں ہیں۔ یہ بہت کامیابی سے دکھاتی ہے کہ کیسے ایک مقامی تحریک عالمی سطح پر پھیلی۔ اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ؟ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ فلنس، ہمدردی اور باہمی انحصار جیسے تصورات کے ذریعے بدھ مت کو جدید دنیا اور اس کے پیچیدہ چیلنجز کے لیے انتہائی متعلقہ اور قابل رسائی بناتی ہے۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب بدھ مت کی ایک بہت صاف ستھری، فلسفیانہ اور تقریباً غیر مذہبی تصویر پیش کرتی ہے، لیکن جب ہم آج اسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر مہایان اور تبتی بدھ مت میں، تو وہاں ہمیں دیوتاؤں جیسے بودھی ستوا، پیچیدہ رسومات اور مندر نظر آتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ارتقاء اس بنیادی فلسفے سے مطابقت رکھتا ہے یا یہ اس سے ایک انحراف ہے؟ کیا اصل خیال وقت کے ساتھ کمزور پڑ گیا یا اس نے محض انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو ڈھال لیا؟ یہ سوال ہمیں بدھ مت کی مسلسل بدلتی ہوئی اور ارتقائی نوعیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے سامنے دی ریلیجنز بک ہے، اور ہم اس کی مدد سے یہودیت کی دنیا میں ایک گہرا غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کے بنیادی نظریات، اس کی تاریخ اور آج کی دنیا میں اس کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ یہودیت کو صرف عقائد کے مجموعے کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ایک زندہ کہانی کے طور پر۔ جی بالکل، ایک زندہ کہانی کے طور پر دیکھتی ہے، اور یہ کہانی خدا اور انسانوں کے ایک گروہ کے درمیان ایک خاص رشتے یعنی عہد کے گرد گھومتی ہے۔ تو پھر آئیے سیدھا اسی کہانی کے مرکز سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہودیت کی پوری عمارت ایک ہی بنیاد پر کھڑی ہے، خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ یا عہد۔ جی، اور یہ کوئی عام معاہدہ نہیں ہے، یہ تقریباً 3500 سال پرانی ایک داستان ہے جس کا آغاز ہوتا ہے کنعان کی سرزمین سے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جی ہاں، خدا ان سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک عظیم قوم کے باپ بنیں گے اور ان کی نسل کو ایک خاص سرزمین یعنی اسرائیل عطا کی جائے گی۔ اور بدلے میں ان سے کیا تقاضا کیا گیا؟ بدلے میں بنیادی طور پر 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی نسل صرف ایک ہی خدا کی اطاعت کرے گی۔ اچھا۔ اور دوسرا، جو کہ ایک جسمانی نشانی تھی، وہ تھی ختنے کی رسم، اس عہد کی ایک علامت کے طور پر۔ اور یہ وعدہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ جی، یہ سلسلہ پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب تک منتقل ہوتا ہے، جنہیں یہودیت کے آباء و اجداد یا پیٹریارکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاندانی عہد تھا جو آگے چل کر ایک پوری قوم کا عہد بن گیا۔
اور پھر کہانی میں حضرت موسیٰ کا کردار آتا ہے جو اس عہد کو ایک نئی آپ کہہ لیں کہ ایک زیادہ منظم شکل دیتے ہیں۔ کوہ سینا پر تورات کا ملنا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ بالکل، اور جب ہم تورات کا سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً 10 احکامات آتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ؟ بہت زیادہ۔ 10 احکامات تو صرف ایک جھلک ہے۔ تلمود جو یہودی قوانین کی تشریح کرتی ہے، اس کے مطابق تورات میں کل 613 احکامات ہیں۔ 613؟ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات لگتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم جیسا ہے۔ اس میں قتل اور چوری جیسے بڑے جرائم سے لے کر جائیداد کے جھگڑے، کاروباری اخلاقیات، یہاں تک کہ عبادت کے چھوٹے سے چھوٹے طریقے بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف لوگوں کو جو ہے قابو میں رکھنا تھا؟ نہیں، اس کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ ان قوانین کا ہدف ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جو انصاف پر مبنی ہو اور جس کی ہر سرگرمی خدا کی بندگی کا اظہار ہو۔ یہ صرف گناہ سے بچانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ سکھانے کے لیے تھے کہ ایک مقدس زندگی کیسے گزاری جائے۔ اچھا، اور اسی عہد سے منتخب قوم یا چوزن پیپل کا تصور بھی جڑا ہے جو اکثر غلط فہمی کا باعث بنتا ہے۔ جی، اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ قدیم روایت کا ذکر ہے کہ خدا نے اپنے قوانین دنیا کی تمام قوموں کو پیش کیے۔ سب کو؟ جی، سب کو، لیکن سب نے اسے ایک بوجھل ذمہ داری سمجھ کر انکار کر دیا۔ صرف بنی اسرائیل نے کہا ہم سنیں گے اور عمل کریں گے۔ تو یہ برتری نہیں بلکہ ایک مشن کا تصور ہے۔ بالکل۔ جدید مفکر خاص طور پر اصلاحی یہودیت کے مطابق یہ کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو ایک مشکل مشن کے لیے چنا گیا ہو، اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہے بلکہ اس لیے کہ آپ نے وہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ تو بہت ہی مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، یہ 613 احکامات اور یہ عہد، یہ سب ایک مرکزی خیال پر قائم ہیں کہ ایک ہی خدا ہے۔ مگر کتاب میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ یہ توحید کا تصور ہمیشہ سے اتنا واضح نہیں تھا۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور غیر متوقع پہلو ہے۔ یہ ایک سوئچ کی طرح نہیں تھا جو ایک دن اچانک آن ہو گیا۔ تو یہ ایک ارتقا تھا۔ جی، یہ صدیوں پر محیط ایک کشمکش تھی۔ آثار قدیمہ اور خود بائبل بتاتی ہیں کہ ابتدائی بنی اسرائیل ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جہاں ہر قبیلے، ہر شہر کا اپنا دیوتا تھا۔ وہ بھی ان میں سے کئی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ تو پھر ایک خدا کا تصور کیسے غالب آیا؟ اس کا صحرا YHWH یعنی یہووا کے پیغمبروں کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اس کثرت پرستی کی شدید مخالفت کی، لیکن ان کی ابتدائی تعلیم خالص توحید نہیں تھی بلکہ اسے یک خدائی یا مونولیٹری کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مانتے تھے کہ دوسرے دیوتا موجود ہیں؟ ہاں، وہ مانتے تھے کہ دوسرے دیوتا ہو سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خدا یہووا کی عبادت کریں۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا کہ ہمارا خدا باقی سب سے زیادہ طاقتور اور غیرت مند ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر ایک منطقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ قدیم دنیا میں جنگ کا مطلب دیوتاؤں کی جنگ بھی ہوتا تھا۔ جب بڑی سلطنتوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہووا ہار گیا ہے۔ ہار گیا ہے، بالکل، اور اس سے تو عقیدہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں پیغمبروں نے ایک ایسی تشریح پیش کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ ایک کمال کی نفسیاتی اور مذہبی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شکست یہووا کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کی نشانی ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ خدا نے غیر ملکی طاقتوں کو خود ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو عہد توڑنے کی سزا دے سکے۔ ایک منٹ، تو انہوں نے شکست کو خدا کی ناکامی کے بجائے اس کے عالمی منصوبے کا حصہ بنا دیا۔ جی ہاں، اس تشریح نے یہووا کو صرف اسرائیل کے مقامی خدا سے اٹھا کر پوری کائنات کا حاکم بنا دیا، اور خالص توحید یعنی یہ عقیدہ کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، اس کا واضح ترین اظہار ہمیں بابل کی جلاوطنی کے بعد دوسرا یشعیا کی تحریروں میں ملتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور گہرا فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی خدا ہے اور وہ اچھا اور طاقتور ہے تو پھر اس دنیا میں اتنی ناانصافی اور تکلیف کیوں ہے؟ یعنی برائی کا مسئلہ۔ یہ توحید کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بائبل میں ایوب کی کتاب پوری کے پوری اسی سوال کے لیے وقف ہے۔ ایوب ایک نیک شخص ہے
جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور وہ سوال کرتا ہے کیوں؟ وہ خدا سے فریاد کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ آخر میں خدا اسے جو جواب دیتا ہے وہ کوئی منطقی وضاحت نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کائنات کا نظام اور اس کی حکمت انسانی سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جو عقل سے زیادہ ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا واپس قانون پر آتے ہیں۔ کتاب میں تحریری تورات اور زبانی قانون یعنی اورل لاء کا فرق بتایا گیا ہے۔ یہ زبانی قانون کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہودی روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تحریری تورات ملی تو خدا نے انہیں اس کی تشریح اور اسے لاگو کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جو لکھے ہوئے نہیں تھے؟ جی، وہ زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ صدیاں گزر گئیں، پھر دوسری صدی عیسوی میں جب رومی سلطنت کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے تو یہودی علماء یعنی ریبٹس نے اسے لکھنا شروع کر دیا۔ اور اسی سے تلمود وجود میں آئی؟ جی ہاں، تلمود کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے قانون کی ایک کثیر المنزلہ عمارت سمجھیں۔ اس کی بنیاد مشنا ہے جو بنیادی زبانی قوانین کا مجموعہ ہے، اور اس کے اوپر کی منزلیں؟ وہ جمارہ ہیں جو ان قوانین پر صدیوں تک جاری رہنے والی ربیوں کی بحثیں، کہانیاں اور دلائل ہیں۔ تو یہ کوئی سادہ رول بک نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک زندہ لائبریری ہے۔ مثال کے طور پر تورات کہتی ہے کہ سبت کے دن کوئی کام نہ کرو، لیکن کام کیا ہے؟ تلمود اس پر بحث کرتی ہے اور 39 قسم کی سرگرمیوں کی فہرست دیتی ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف حتمی فیصلہ نہیں سناتی بلکہ اس فیصلے تک پہنچنے کے پورے مباحثے کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ایک روایت خود سے مکالمے میں رہ سکتی ہے، لیکن پھر 18ویں صدی میں یورپی روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کا دور آتا ہے۔ ہاں، اس نے یہودیت پر کیا اثر ڈالا؟ وہ ایک زلزلہ تھا۔ پہلی بار یورپ کے کئی ممالک میں یہودیوں کو برابر کے شہری حقوق ملے۔ اب وہ الگ تھلگ بستیوں سے نکل کر جدید معاشرے کا حصہ بن سکتے تھے۔ اس نے ایک بڑا سوال کھڑا کیا، کیا ایک اچھا یہودی اور ایک اچھا جرمن یا فرانسیسی شہری بننا ایک ساتھ ممکن ہے؟ اور اس سوال کے ظاہر ہے مختلف جواب سامنے آئے۔ جی، دو بڑے راستے نکلے۔ پہلا پروگریسو یہودیت کا تھا، جسے اصلاحی یہودیت بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودیت کو جدید دور کے ساتھ ہاں آہنگ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بائبل کو خدا کے لفظی کلام کے بجائے خدا کے الہام سے لکھی گئی ایک انسانی دستاویز کے طور پر دیکھنا شروع کیا، جس سے انہیں روایات کو بدلنے کی آزادی مل گئی۔ بالکل۔ اس کے بالکل برعکس آرتھوڈاکس یہودیت نے اپنی پوزیشن مزید سخت کر لی اور اس بات پر اصرار کیا کہ تورات خدا کا غیر متبدل کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا راستہ جو کتاب کے مطابق بالکل ہی مختلف سمت میں گیا وہ تھا صہیونیت کا۔ تھی جنہوں نے جدید فرانس میں یہود مخالف جذبات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ اور انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جی، انہوں نے یہودی سوال کو ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک قومی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہو۔ تو ایک ہی چیلنج کے جواب میں ایک تحریک مذہبی اصلاح کی طرف گئی اور دوسری خالصتاً سیاسی حل کی طرف۔ یہی اس دور کی پیچیدگی ہے۔ اور پھر ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں جسے کتاب عہد کے لیے ایک چیلنج کہتی ہے، ہولوکاسٹ یا عبرانی میں شوا، جس کا مطلب ہے تباہی۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جس نے یہودیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ صدیوں سے یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کا عہد کیا ہے۔ پھر شوا ہوا اور یہ سوال اٹھا کہ وہ عہد کہاں تھا، خدا کہاں تھا؟ یہ سوال تو پہلے بھی تھا جیسے ایوب کی کتاب میں، لیکن اس کی شدت بے مثال تھی۔ کچھ کے لیے تو بالکل ایمان ختم ہو گیا۔ کچھ مفکرین نے یہاں تک کہا کہ خدا مر گیا ہے یا یہ کہ عہد ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے لیے اس تباہی کے بعد پرانے عقائد پر قائم رہنا ناممکن تھا۔ اور دوسرا رد عمل کیا تھا؟ ایک دوسرا شاید زیادہ گہرا رد عمل بھی تھا۔ ایلی ویزل جیسے لوگ جنہوں نے خود کیمپوں کی ہولناکی جھیلی، انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ خدا سے سوال کیا، اس سے بحث کی، اس پر الزام لگایا، بالکل حضرت ایوب کی طرح۔ تو یہ خاموشی سے قبول کرنے کا لمحہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک روحانی جدوجہد کا وقت تھا جو ہولوکاسٹ تھیولوجی کی شکل میں آج تک جاری ہے۔ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔
تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک ایسے عقیدے کو دیکھا جو ایک عہد پر قائم ہوا، جو کثیر الخدا پرستی سے توحید تک پہنچا، جس نے اپنے قوانین کی تشریح کے لیے ایک زندہ روایت قائم کی اور پھر جدیدیت کے چیلنج کا سامنا کبھی مذہبی اصلاح تو کبھی قومی تحریک کی صورت میں کیا۔ بالکل۔ اور اس پوری کہانی کا مرکزی تناؤ کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ یہودی عوام کی منفرد تقدیر یعنی پرٹیکولرزم اور انسانیت کے مشترکہ مسائل یعنی یونیورسلزم کے درمیان مستقل کشمکش ہے۔ ایک طرف اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے اور دوسری طرف باقی دنیا کے ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل بنانے کی خواہش۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں 18ویں صدی کے مفکر موسیٰ مینڈلسون کی شروع کردہ ایک بحث کا ذکر ہے کہ یہودیت بنیادی طور پر ایک مذہب ہے یا ایک قومیت؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں شناختیں اتنی پیچیدہ ہو چکی ہیں، یہودیت کی یہ کہانی جس میں عقیدہ، نسل اور قومیت ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں، ہمیں تعلق یا بلونگنگ کے وسیع تر معنی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم دی ریلیجنز بک کے ذریعے عیسائیت کے سفر پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر اس کے ان بنیادی نظریات پر جنہوں نے اسے تشکیل دیا۔ بالکل۔ کتاب ایک بہت ہی چونکا دینے والے خیال سے شروع ہوتی ہے کہ یسوع کا پیغام اختتام کا آغاز تھا۔ جی، مطلب یہ کہ دنیا کا خاتمہ کوئی مستقبل کا واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو 2000 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا خیال ہے جسے کتاب میں انوگریٹڈ ایسکیٹولوجی کہا گیا ہے۔ انوگریٹڈ ایسکیٹولوجی؟ جی، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جس آخری دور کا انتظار تھا وہ یسوع کی آمد کے ساتھ شروع ہو گیا لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ملک میں انقلاب کا اعلان تو ہو جائے، پرانی حکومت کی طاقت ٹوٹنا شروع ہو جائے، لیکن ابھی ہر شہر پر باغیوں کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ صحیح، تو ایک بے چینی کی کیفیت۔ بالکل، اسی سوچ نے ابتدائی عیسائیوں میں ایک فوری عمل کی ضرورت کا احساس پیدا کیا تھا۔ اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یسوع کا جو مرکزی پیغام تھا وہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں تھا۔ جی، مرکز کی انجیل میں وہ مشہور جملہ ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، خدا کی بادشاہت قریب ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر یقین کرو۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا کی بادشاہت کا یہ تصور صرف مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بارے میں نہیں تھا۔ نہیں، کتاب کے مطابق 20ویں صدی میں ماہرین نے یہ سمجھا کہ اس پیغام کے گہرے سماجی، سیاسی اور معاشی اثرات تھے۔ اچھا۔ مطلب یہ کہ خدا کی بادشاہت وہاں قائم ہوتی ہے جہاں دنیا کے ناانصافی پر مبنی نظام خدا کی مرضی کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف دل بدلنے کا نہیں، دنیا بدلنے کا پیغام تھا۔ اور اسی خیال نے تو تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ کتاب میں مارٹن لوتھر کنگ کی مثال ہے۔ جی، امریکہ میں؟ جنوبی امریکہ میں گستاف کوٹیریس اور جنوبی افریقہ میں ڈیزمنڈ ٹوٹو، یہ سب لوگ اسی 2000 سال پرانے خیال سے توانائی لے رہے تھے نا، بالکل، کہ انصاف پر مبنی خدا کی بادشاہت اسی دنیا میں قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اسی طاقتور پیغام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذہبی مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیں، ابتدائی عیسائی یسوع کی عبادت بھی کرنے لگے تھے۔ اس سے ان کے بنیادی عقیدے یعنی توحید پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا کہ اگر خدا ایک ہے تو پھر یسوع کا درجہ کیا ہے؟ اسی ایک سوال نے آنے والی صدیوں کی پوری عیسائی سوچ کا رخ طے کر دیا۔ ایک منٹ، یہ تو ریاضی کے بالکل خلاف بات ہے۔ 1+1=1 کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے تثلیث کا عقیدہ سامنے آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ عیسائی الہیات کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ایک طرف توحید پر قائم رہنا تھا اور دوسری طرف یسوع کی الوہیت کا انکار بھی نہیں کرنا تھا۔ جی، تو کتاب کے مطابق اس کا حل اس نظریے میں نکالا گیا کہ خدا کا جوہر یا ایسنس ایک ہے، لیکن وہ خود کو 3 مختلف شخصیات میں ظاہر کرتا ہے۔ 3 شخصیات؟ باپ یعنی کائنات کا خالق، بیٹا یعنی یسوع مسیح، اور روح القدس جو دنیا میں خدا کی موجودگی اور طاقت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 الگ الگ خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا کو تجربہ کرنے کے 3 مختلف طریقے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ کتاب میں نائسین کریڈ کا ذکر ہے جس نے اس عقیدے کو حتمی شکل دی۔ یہ کیا تھا؟ نائسین کریڈ آپ سمجھ لیں کہ 4ویں صدی میں مرتب کیا گیا ایک طرح سے عیسائیت کا پہلا متفقہ آئین تھا۔ اچھا، ایک آئین؟ جی، جس نے یہ طے کیا کہ سرکاری طور پر اصل عقیدہ کیا ہے
اس وقت مذہب پھیل رہا تھا اور ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا تھا، تو کلیسیا کے رہنماؤں نے مل کر ایک متفقہ لائحہ عمل بنایا۔ تو یہ ایک طرح کی ضرورت تھی تاکہ عقیدے میں یکسانیت لائی جا سکے؟ بالکل، ٹرٹولین جیسے مفکر نے اسے ایک جوہر میں 3 شخصیات کہہ کر سمجھایا، اور وہ فارمولہ آج تک قائم ہے۔ تو ٹھیک ہے، خدا کی تعریف تو ہو گئی، لیکن اس پورے منصوبے میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ زندگی، موت، ہماری اخلاقی حالت، اس کے بارے میں عیسائیت کیا کہتی ہے؟ جی، اور اس پر یونانی فلسفے، خاص طور پر افلاطون کا بہت گہرا اثر ہے۔ افلاطون کا؟ جی، کتاب بتاتی ہے کہ 3 صدی کے عالم اوریجن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کی روح غیر فانی ہے، یعنی جسم ایک قید خانہ ہے اور موت کے بعد روح آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آج بھی یہی مانا جاتا ہے؟ کیونکہ جدید سائنس تو جسم اور ذہن کو الگ نہیں مانتی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب میں اس پر جدید تنقید کا بھی ذکر ہے۔ آج کل بہت سے عیسائی مفکرین جسم اور روح کی اس علیحدگی یعنی ڈیولزم کو مسترد کرتے ہیں۔ تو وہ کیا مانتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ انسان ایک مکمل وجود ہے اور روح کی بقا کے لیے جسم کا دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک اور دلچسپ نظریہ مشروط لافانیت کا ہے۔ مشروط لافانیت وہ کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ کی زندگی ہر انسان کا حق نہیں، بلکہ یہ صرف ان مومنین کو بطور انعام ملتی ہے جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مختلف بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی روح کی بات، ہمارے اعمال کا کیا؟ سینٹ آگسٹین کا ذکر آتا ہے، تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں بھی یا نہیں؟ کیا نجات ہمارے ہاتھ میں ہے یا یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے؟ جی، یہ وہ بحث ہے جو آج تک جاری ہے۔ جی، آگسٹین کا نظریہ یہ تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے پوری انسانیت گناہ کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ اسے ابتدائی گناہ کہتے ہیں۔ اوریجنل سن۔ جی، اس حالت میں انسان اچھائی کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ نجات صرف اور صرف خدا کے فضل یعنی گریس سے ممکن ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ہم خدا کو نہیں چنتے، بلکہ خدا ہمیں چنتا ہے۔ اگر انسان اتنا بے بس ہے اور خود کو بچا نہیں سکتا تو پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوگی نا؟ کیا اسی لیے کلیسیا یا چرچ کا ادارہ اتنا اہم ہو گیا؟ بالکل، اگر نجات صرف خدا کے فضل سے ملتی ہے تو پھر اس فضل کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ 3 صدی کے رہنما سپرین کا مشہور قول ہے کہ کلیسیا سے باہر کوئی نجات نہیں۔ اچھا، مطلب یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے؟ ان کے مطابق نہیں، یہ نجات کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ یہ ادارہ خدا اور انسان کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ سارے نظریات صدیوں تک عیسائی سوچ کی بنیاد رہے، لیکن پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں سائنس اور صنعتی انقلاب کی ایک لہر آئی جس نے ان بنیادوں کو ہی ہلا دیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ صنعتی انقلاب نے شہروں میں بے تحاشا غربت اور ناانصافی پیدا کی۔ اس کے جواب میں جان اور چارلز ویزلی جیسے رہنماؤں نے سماجی تقدس کا تصور پیش کیا۔ سماجی تقدس؟ سوشل ہولینس۔ ان کا کہنا تھا کہ سچا ایمان صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں۔ اگر آپ اپنے پڑوس میں لوگوں کو بھوکا مرتے دیکھ رہے ہیں تو آپ اچھے عیسائی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو وہی خدا کی بادشاہت والی بات ہو گئی جو ہم نے شروع میں کی تھی، بس ایک نئے صنعتی دور کے لباس میں۔ بالکل وہی بات ہے، یعنی ایمان کا مقصد صرف روح کو نہیں بلکہ جسم کو بھی بچانا ہے۔ اور معاشرے کو بہتر بنانا بھی ایک مذہبی فریضہ ہے۔ جی، لیکن چیلنج صرف سماجی نہیں تھا، فکری بھی تھا۔ روشن خیالی کے دور میں عقل اور سائنس کو ہر چیز کا پیمانہ مانا جانے لگا۔ صحیح۔ اس ماحول میں فریڈرک شلائر ماخر جیسے مفکرین نے مذہب کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مذہب نہ تو عقائد کا مجموعہ ہے اور نہ ہی اخلاقی اصولوں کا۔ تو پھر کیا ہے؟ مذہب دراصل لامحدود کا احساس اور ذائقہ ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا جانے والا ایک تجربہ ہے۔ یہ تو آج کے آئی ایم اسپرچول بٹ ناٹ ریلیجس والے خیال سے بہت ملتا جلتا ہے نا؟ بالکل، یعنی مذہب اصولوں کا نام نہیں بلکہ ایک احساس کا نام ہے۔ لیکن اسی دور میں بائبل پر بھی تو تاریخی تحقیق شروع ہو گئی تھی۔ جی، اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ جرمنی کے اسکالرز نے بائبل کو خدا کی نازل کردہ کتاب کے بجائے ایک انسانی تاریخی دستاویز کے طور پر پڑھنا شروع کیا۔ اچھا۔ انہوں نے سوال اٹھائے کہ اسے کس نے، کب اور کیوں لکھا۔ اس سے یہ خیال کمزور پڑ گیا کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے۔
لیکن اگر بائبل کو صرف ایک انسانی دستاویز مان لیا جائے تو پھر مذہب کی بنیاد ہی ختم نہیں ہو جاتی؟ یہ تو بہت بڑا بحران ہوگا۔ زبردست بحران تھا، اور اس کے نتیجے میں عیسائیت دو بڑے دھڑوں میں بٹ گئی۔ کون سے دو دھڑے؟ کتاب کے مطابق ایک لبرل گروہ تھا جس نے کہا کہ بائبل خدا کے بارے میں حقائق کا نہیں بلکہ انسانی مذہبی تجربے کا ریکارڈ ہے۔ یعنی ایک متاثر کن کتاب ہے لیکن حرف بہ حرف سچ نہیں۔ جی، اور دوسرا قدامت پسند گروہ تھا جس نے اصرار کیا کہ بائبل میں خدا کے بارے میں موضوعی سچائیاں موجود ہیں اور وہ آج بھی اتنی ہی سچی ہیں۔ یہ تقسیم آج تک قائم ہے۔ اور یہ بحث خدا کی فطرت کے بارے میں نئے خیالات تک بھی پہنچی ہوگی۔ کتاب میں پروسیس تھیولوجی کا ذکر ہے۔ جی، پروسیس تھیولوجی۔ یہ کہتی ہے کہ خدا بھی دنیا کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہو رہا ہے۔ یہ تو خدا کے تصور کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ بالکل۔ یعنی خدا کوئی شطرنج کا کھلاڑی نہیں جس نے ساری چالیں پہلے سے سوچ رکھی ہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر یہ گیم کھیل رہا ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ بہترین طریقے سے کیا ہے۔ پروسیس تھیولوجی کے مطابق خدا سب کچھ جاننے والا تو ہے، لیکن وہ صرف وہی جانتا ہے جو ہو چکا ہے۔ مستقبل ابھی لکھا نہیں گیا، وہ کھلا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہماری دعائیں واقعی خدا پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسے خدا کا تصور ہے جو ہماری جد و جہد میں شریک ہے، نہ کہ کوئی دور بیٹھا تماشائی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عیسائیت کس طرح خدا کی بادشاہت کے ایک انقلابی پیغام سے شروع ہوئی، پھر تثلیث جیسے پیچیدہ فلسفے تک پہنچی اور آخر میں جدید چیلنجز کا سامنا کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی جامد روایت نہیں، بلکہ ایک زندہ اور ارتقا پذیر گفتگو ہے۔ اس کے بنیادی خیالات، چاہے وہ کتنے ہی قدیم کیوں نہ ہوں، آج بھی سماجی انصاف کی تحریکوں سے لے کر ذاتی عقیدے تک ہر چیز کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل خود کو نئے حالات اور نئے سوالات کے مطابق ڈھالتا رہا ہے۔ جی، بالکل۔ کتاب میں شائل ماخر کا ایک بہت گہرا قول ہے کہ عیسائی عقائد عیسائی مذہبی احساسات کا بیانیہ ہے جنہیں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے لیے ہمارا آخری سوچنے کا نقطہ یہی ہے، کیا ہوگا اگر ہم اس نظریے کو نہ صرف عیسائیت بلکہ اپنے تمام عقائد پر لاگو کریں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیکولر؟ جسے ہم موروثی سچائی سمجھتے ہیں، اس کا کتنا حصہ دراصل ہمارے گہرے محسوس کیے گئے تجربے کا ہی ایک اظہار ہے؟ اکثر جب ہم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن فوراً 7ویں صدی کے عرب کی طرف جاتا ہے۔ جی، لیکن آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں، یعنی دی ریلیجنز بک، وہ اس کہانی کو ایک بالکل ہی مختلف اور دلچسپ زاویے سے پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ کہتی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم سے کرنا ہوگا۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے بنیادی اور آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اسی توحیدی روایت کا ایک تسلسل ہے جو یہودیت اور عیسائیت کی بنیاد بھی ہے۔ کتاب کے مطابق قرآن پچھلی کتابوں کو رد نہیں کرتا، وہ ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان میں جو وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں ان کی تصحیح کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پیغمبر اسلام ایک نئی تحریک نہیں شروع کر رہے تھے، بلکہ ایک قدیم پیغام کو اس کی اصل شکل میں بحال کر رہے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی اسلام کو ایک الگ تھلگ مذہب کے بجائے ایک وسیع ابراہیمی فیملی کا حصہ سمجھا جائے۔ جی، لیکن کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ ریاست اور مذہب کے تعلق کی بات کرتی ہے۔ مجھے وہ حصہ بہت چونکا دینے والا لگا جہاں مدینہ کی مثال دی گئی ہے۔ جی، اور وہیں سے بات مزید گہری ہو جاتی ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اسلام صرف عبادات یا ذاتی اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام کی حیثیت صرف ایک روحانی پیشوا کی نہیں تھی، وہ ایک ریاست کے سربراہ تھے، ایک قانون ساز، ایک جج اور ایک فوجی کمانڈر بھی تھے۔ یعنی سب کچھ ایک ہی شخصیت میں۔ بالکل۔ اس مثال سے کتاب یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ اسلامی فکر کے آپ کہہ لیں ڈی این اے میں ہی دین اور دنیا یا مذہب اور سیاست آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں بلکہ یہ بالکل ابتدائی نمونہ ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ ابتدائی نمونہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے مطابق اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی ریاست کو مذہب سے الگ رکھنے کی؟ یہ تو آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا اور متنازع دعویٰ ہے۔
یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب براہ راست یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ کوئی گنجائش نہیں، لیکن وہ یہ ضرور واضح کرتی ہے کہ مغرب میں جس طرح چرچ اور ریاست کی علیحدگی کی ایک طویل تاریخ ہے، جی، ویسی تاریخ اسلامی دنیا میں نہیں ملتی۔ وہاں خلافات اور سلطنتوں کی شکل میں ہمیشہ دین اور ریاست کا کوئی نہ کوئی امتزاج رہا ہے۔ کتاب کے مطابق جدید دور میں سیکولرزم کا تصور اسلامی دنیا کے لیے ایک باہر سے درآمد شدہ خیال ہے، اچھا، اور اسی وجہ سے ایک مسلسل کشمکش جاری ہے۔ ہم اس پر آگے مزید بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کتاب کی بنیادی دلیل۔ اب اس دلیل کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی اور جغرافیائی پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے ابراہیمی روایت کا ذکر کیا، لیکن کتاب اس کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی کچھ حیران کن باتیں بتاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ نقطہ ہے جو خاص طور پر جنوبی ایشیا اور ہمارے خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ کیسے؟ عام تاثر یہی ہے کہ اسلام کا مرکز مشرق وسطی ہے، لیکن کتاب اعداد و شمار سے یہ واضح کرتی ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادیاں عرب ممالک میں نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کہاں ہے؟ وہ 4 ممالک میں ہیں: انڈونیشیا، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش۔ یہ حقیقت اسلام کے بارے میں ہمارے پورے نقطہ نظر کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی عالمی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ دہلی، لاہور اور جکارتہ کی تاریخ کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ واہ، یعنی اسلام کا اصل سینٹر آف گریوٹی آج عرب دنیا سے باہر گلوبل ساؤتھ میں ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ یقیناً۔ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ اسلام کی جو تشریحات ان خطوں میں پروان چڑھی ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی عرب دنیا کی۔ یقیناً۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم پہلو ہے اسلامی قانون یعنی شریعہ کی ترقی کا۔ کتاب بتاتی ہے کہ شریعہ کوئی ایک دن میں نازل ہونے والا ضابطہ نہیں تھا۔ یہ صدیوں پر محیط ایک فکری عمل کے ذریعے وجود میں آیا۔ اس کے 4 بنیادی ستون ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اچھا، یہاں مجھے آپ کو روکنا پڑے گا۔ قرآن اور سنت تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ اجماع اور قیاس کیا ہیں؟ کیا آپ ان کی کوئی آسان سی مثال دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اجماع کا مطلب ہے کسی مسئلے پر امت کے علماء کا اتفاق رائے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم براہ راست نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ اور بعد کے علماء نے متفقہ طور پر اس کی ضرورت کو تسلیم کیا تو یہ اجماع بن گیا۔ اچھا، سمجھ آ گئی۔ اور قیاس اور بھی دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے پرانے اصولوں کی بنیاد پر نئے مسائل کا حل نکالنا۔ جیسے قرآن میں شراب حرام ہے کیونکہ وہ نشاور ہے۔ جی، تو قیاس کے ذریعے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، جیسے آج کل کی ڈرگز، وہ بھی اسی اصول کے تحت حرام ہے۔ یہ ایک طرح کی لاجیکل ریزننگ ہے نا؟ بہت خوب۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قانون جامد نہیں بلکہ کافی متحرک رہا ہے۔ اور آپ نے منطق کی بات کی تو کتاب میں یونانی فلسفہ، خاص طور پر ارسطو کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ جی، اور یہ اسلامی فکر کی عقلی روایت کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ کتاب میں ابن تومرت جیسی شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے کہا کہ خدا کو صرف اندھے ایمان سے نہیں بلکہ عقل اور منطق سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ یعنی ایمان اور عقل ساتھ ساتھ۔ بالکل، انہوں نے توحید یعنی خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ارسطو کے منطقی دلائل کا سہارا لیا۔ اس سے یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ اسلامی دنیا میں ایمان اور عقل ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ یہ تو ہوئیں تاریخی اور نظریاتی بنیادیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان نظریات کا آج کی دنیا پر، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں پر کیا اثر پڑا؟ کتاب اس حوالے سے ایک بہت بڑے تاریخی موڑ کی بات کرتی ہے۔ جی، وہ موڑ ہے عظیم مسلم سلطنتوں کا زوال۔ سلطنت عثمانیہ، ہندوستان کی مغلیہ سلطنت، اور اس کے بعد مغربی طاقتوں کا نو آبادیاتی قبضہ۔ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک سیاسی یا فوجی شکست نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک گہرا نفسیاتی اور تہذیبی صدمہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہماری ترقی کیوں رک گئی اور مغرب ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ بالکل اسی سوال کے جواب میں جدید اسلامی احیاء پسندی یعنی اسلامک ریوائولزم کی تحریکوں نے جنم لیا۔ اور ان تحریکوں میں سب سے نمایاں نام سید قطب کا آتا ہے، جن کے نظریات نے پچھلی صدی پر گہرے اثرات ڈالے۔
کتاب ان کے مرکزی خیال جاہلیت کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب کے مطابق سید قطب نے مسئلے کی تشخیص یہ کی کہ مسلم معاشرے دوبارہ جاہلیت کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ جہالیت، لیکن اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کے نزدیک جاہلیت کا مطلب صرف ان پڑھ ہونا نہیں تھا، بلکہ خدا کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو قبول کر لینا، خاص طور پر مغربی سیکولر جمہوریت اور قوم پرستی۔ اچھا، ان کی تنقید صرف مغرب پر نہیں تھی، بلکہ ان مسلم ریاستوں پر بھی تھی جو آزادی کے بعد مغربی ماڈلز اپنا رہی تھیں، اور بھارت جیسی ریاستوں پر بھی۔ لیکن کیا یہ نظریہ کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں؟ مطلب کیا نو آبادیاتی دور کے بعد کی تمام سیاسی اور معاشی خرابیوں کی وجہ صرف جہالیت کو قرار دینا درست ہے؟ اس میں کرپشن، نااہل قیادت جیسے عوامل کا کوئی کردار نہیں؟ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ ناقدین یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے، لیکن کتاب کا مقصد قطب کے نظریے کا دفاع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ یہ نظریہ اتنا پرکشش کیوں بنا۔ بالکل۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ خیال بہت طاقتور تھا کہ ہماری تمام مشکلات کی جڑ ایک غیر ملکی نظام ہے، اور اس کا حل ایک خالص اسلامی نظام کے قیام میں ہے۔ کتاب کے مطابق اسی نظریے نے جہاد کے تصور کو ایک انقلابی جدوجہد کا رنگ دے دیا۔ تو ایک طرف تو یہ نظریہ ہے کہ مغرب سے مکمل نظریاتی علیحدگی اختیار کی جائے، لیکن کتاب ایک بالکل مختلف راستہ بھی دکھاتی ہے نا؟ میں طارق رمضان کے نظریات کی بات کر رہی ہوں۔ بالکل، اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک ہے کہ وہ ایک ہی مسئلے کے دو بالکل مختلف جوابات پیش کرتی ہے۔ طارق رمضان، جو خود حسن البنا کے نواسے ہیں، ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں، خاص طور پر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی مذہبی شناخت اور مغربی شہریت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی مسلمان بننا ممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا فارمولا کیا ہے؟ ان کا فارمولا ہے مذہب کو قومی ثقافت سے الگ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی اصول آفاقی ہیں، وہ کسی خاص ثقافت سے بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، اس لیے ایک شخص فرانسیسی ثقافت میں رہتے ہوئے، فرانسیسی زبان بولتے ہوئے بھی ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی پاکستانی ثقافت میں رہتے ہوئے مسلمان ہے۔ یہ نظریہ انٹیگریشن کی پالیسیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تو واقعی دو انتہائیں ہیں، سید خود کا تصادم کا نظریہ اور طارق رمضان کا انضمام کا ماڈل۔ یہ صرف کتابی نظریات نہیں لگتے، بلکہ آج کی حقیقی کشمکش کی عکاسی کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ہمیں اس کتاب کے تجزیے کے اگلے مرحلے پر لاتا ہے، یعنی اس کی خوبیوں اور خامیوں کو پرکھنا۔ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اس نے جدید دور کے ان متضاد نظریات کو اتنے متوازن انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ کسی ایک کا پکش نہیں لیتی۔ جی، توازن اس کی بڑی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بات بھی پسند آئی کہ یہ ٹھوس مثالیں استعمال کرتی ہے، جیسے شراب کی حرمت کے حکم کا بتدریج نازل ہونا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعہ کا نفاذ بھی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتا تھا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں، جن میں سب سے بڑی شاید اس کا اختصار ہے۔ مثال کے طور پر کتاب سنی شیعہ تقسیم کا ذکر تو کرتی ہے، جی، لیکن اس کے گہرے سیاسی اور جغرافیائی اثرات پر تفصیل سے بات نہیں کرتی۔ آج مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا تک جو کچھ ہو رہا ہے، اسے ایران سعودی عرب پراکسی جنگوں کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اور اس کی جڑیں اسی تاریخ میں ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ کوئی اور کمزوری جو آپ کو نظر آئی ہو؟ دوسری کمزوری جہاد کے تصور کو پیش کرنے کے انداز میں ہے۔ اگرچہ کتاب یہ مانتی ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک پرامن مذہب ہے، لیکن اس کا زیادہ تر زور حالیہ شدت پسند تشریحات پر ہے۔ اچھا، جہاد کی دیگر تشریحات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تصوف میں جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کو کہا گیا ہے۔ کتاب اس داخلی اور روحانی جہاد پر تقریباً خاموش ہے، جس سے ایک یک طرفہ تصویر ابھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کتاب کے دلائل کو پرکھ لیا۔ اب سب سے اہم سوال، اس ساری معلومات کا ہم کریں کیا؟ مطلب حقیقی دنیا میں پالیسی سازی یا علمی کام میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا بہت ٹھوس اطلاق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر کوئی پالیسی پیپر لکھ رہے ہیں تو آپ سید قطب کے جاہلیت کے تصور کا تجزیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟
اس کتاب سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کچھ گروہوں کے لیے یہ محض بے ترتیب تشدد نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا نظریاتی رد عمل موجود ہے۔ نوآبادیاتی دور کے بعد کی ریاست کی ناکامی، معاشی ناانصافی اور غیر ملکی ماڈلز کا نفاذ۔ جب تک آپ اس جڑ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کی پالیسی صرف سطحی رہے گی۔ یعنی یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور سیاسی چیلنج ہے۔ اور اگر ہم علمی دنیا کی بات کریں، جیسے کوئی یورپ میں ملٹی کلچرلزم پر تحقیق کر رہا ہو، اس کے لیے تاریخ رمضان والا حصہ ایک بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ایک محقق اس حصے کو استعمال کر کے یورپی اسلام کی تشکیل کے چیلنجز پر بحث کر سکتا ہے۔ یعنی یہ سوال کہ کیا مغربی مسلمان اپنی مذہبی شناخت کو اپنی قومی شناخت کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ کیا وہ ایک ایسا ماڈل بنا سکتے ہیں جو نہ تو مکمل ایسیمیلیشن ہو اور نہ ہی گیٹوائزیشن؟ یہ آج یورپ کی سیاست کا ایک مرکزی سوال ہے، اور یہ کتاب اس بحث کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی ریلیجنز بک کا اسلام پر مبنی حصہ ایک بہت ہی جامع اور علمی اعتبار سے مضبوط۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پچھلے 500 سالوں میں جو نئے مذاہب بنے، جیسے سکھ مت یا راستہ فاری تحریک، وہ صرف روحانیت کی تلاش میں نہیں ابھرے، بلکہ ان میں سے اکثر دراصل بغاوت، مزاحمت اور تصادم کی پیداوار تھے۔ چلیں پھر اس دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ دعویٰ اس لیے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب کو صرف آسمانی صحیفوں یا روحانی تجربات کے خانے سے نکال کر اسے تاریخ کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 15ویں صدی کے بعد کی دنیا میں مذہب کی تشکیل پر 3 بڑی تاریخی قوتوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا: یورپی نوآبادیات، عالمی تجارت کا پھیلاؤ اور مقامی سطح پر جو سماجی اور سیاسی کشیدگی تھی۔ تو جب ان قوتوں نے پرانے عقائد کو چیلنج کیا تو جواب میں بالکل نئی مذہبی شکلیں سامنے آئیں۔ یعنی یہ صرف ایک روحانی خلا کو پر کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا جواب تھا، ایک رد عمل جو حالات کے دباؤ میں پیدا ہوا۔ بالکل۔ اور کتاب ان نئے مذہبی رد عمل کو سمجھنے کے لیے 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتی نظر آتی ہے۔ پہلی قسم ان تحریکوں کی ہے جو پرانے قائم شدہ مذہب سے ہی نکلیں، مطلب عیسائیت یا اسلام سے، لیکن ان کی تشریح اتنی مختلف تھی کہ وہ ایک الگ مذہب بن گئی۔ اچھا۔ دوسری قسم وہ ہے جسے ہم فیوژن کہہ سکتے ہیں، اور تیسری قسم ان مذاہب کی ہے جو ظلم، جدید سائنس کے چیلنج یا ایک بڑی تہذیب سے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ یہاں یہ فیوژن والی بات بہت دلچسپ لگ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ فیوژن کھانے جیسا ہے۔ آپ ایک کلچر سے کچھ مسالے لیتے ہیں، دوسرے سے کوئی ترکیب، اور ایک بالکل نئی ڈش تیار کر لیتے ہیں جو دونوں سے مختلف ہوتی ہے۔ علمی زبان میں اسے سنکریٹزم کہتے ہیں۔ مذاہب میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب 2 مختلف ثقافتیں، خاص طور پر ایک طاقتور اور ایک کمزور، آپس میں ٹکرائیں تو اکثر کمزور ثقافت نے اپنی بقا کے لیے اپنے عقائد کو طاقتور ثقافت کے پردے میں چھپا لیا۔ اس ملاپ سے جو نئی چیز بنی وہ ایک سنکریٹک یا فیوژن مذہب تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر بہت واضح ہو گیا۔ یعنی ہم 15ویں صدی کے بعد کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جہاں یورپی طاقتیں پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں اور اس ٹکراؤ سے نئے عقائد جنم لے رہے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاہب کو سمجھنے کے لیے ہمیں مابعد نو آبادیاتی نظریے یعنی پوسٹ کلونیل تھیوری کی اینک لگانی پڑے گی؟ یہ صرف عقیدے کی نہیں بلکہ طاقت کی کہانی ہے، یقیناً، اور کتاب کے فراہم کردہ شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال کیریبین کے جزائر میں ملتی ہے، جب افریقی غلاموں کو لاکھوں کی تعداد میں وہاں لایا گیا اور زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، تو ان سے ان کے دیوتا، ان کی رسومات، سب کچھ چھین لیا گیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ایک کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیا تھی؟ بظاہر وہ کیتھولک سینٹس کی پوجا کر رہے تھے،
ان کے چرچ جا رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے افریقی دیوتاؤں کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر کیتھولک سینٹ کے پیچھے اپنا ایک افریقی دیوتا چھپا دیا۔ مثال کے طور پر سینٹ پیٹر، جس کے پاس جنت کی چابیاں ہیں، ان کے لیے ایک افریقی دیوتا ایلیگوا بن گیا، جو راستوں کا رکھوالا ہے۔ اچھا، اسی طرح سینٹیریا اور ووڈن جیسے مذاہب پیدا ہوئے۔ یہ غلامی کے خلاف ایک خاموش روحانی، خاموش بغاوت تھی۔ بالکل ایک روحانی بغاوت، یہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا ایک ذہین طریقہ تھا۔ واہ، یہ تو واقعی مزاحمت کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی کیریبین کی بات۔ کیا یہی مزاحمت اور نئے پن کا ملاپ ہمیں اپنے خطے یعنی جنوبی ایشیا میں بھی نظر آتا ہے؟ جنوبی ایشیا میں اس کی سب سے بڑی اور طاقتور مثال سکھ مت ہے۔ کتاب اس کی بنیاد، جو 1499 میں رکھی گئی، کو براہ راست پنجاب کے اس وقت کے حالات سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب خطہ ہندو اور مسلم شناختوں کے درمیان شدید کشیدگی کا شکار تھا۔ ایک طرف مغل سلطنت تھی اور دوسری طرف مقامی ہندو روایات۔ اس ماحول میں گرو نانک نے ایک ایسا راستہ دکھایا جو ان دونوں کی تفریق سے بالاتر تھا۔ انہوں نے ایک اومکار یعنی ایک خدا کا تصور دیا اور ذات پات کے نظام کو سختی سے مسترد کیا، جو اس وقت کے سماج میں ایک انقلابی قدم تھا۔ اور اس کے اثرات صرف روحانی نہیں تھے، میرا مطلب ہے سیاسی بھی تھے۔ بہت گہرے سیاسی اثرات تھے۔ سکھ مت صرف ایک مذہبی تحریک نہیں رہی، بلکہ اس نے ایک مضبوط سماجی اور سیاسی شناخت کو جنم دیا۔ آگے چل کر سنت سپاہی کا تصور ابھرا اور خالصہ کی تشکیل ہوئی، جس نے پنجاب کی تاریخ اور پھر ہندوستان اور پاکستان کے سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک مذہبی تحریک سماجی اصلاح اور سیاسی مزاحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کتاب میں گلوبل ساؤتھ کی کچھ اور مثالیں بھی ہوں گی جہاں ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا؟ ہاں، ایک اور بہت ہی عجیب اور دلچسپ مثال بحر الکہا کے جزائر کی ہے۔ وہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران کچھ قبائل کا پہلی بار مغربی لوگوں سے سامنا ہوا۔ ان قبائل نے دیکھا کہ باہر سے بڑے بڑے بحری جہاز اور ہوائی جہاز آتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارا سامان لاتے ہیں، جسے کارگو کہتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی اور یہ جہاز آنا بند ہو گئے تو ان قبائل میں کچھ نئی مذہبی تحریکیں ابھریں، جنہیں کارگو کلٹس کا نام دیا گیا۔ کارگو کلٹس، یہ نام تو بڑا عجیب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں کارگو کلٹس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ سامان کسی روحانی طاقت کی وجہ سے آتا ہے۔ انہوں نے مغربی فوجیوں کی نقل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بانسوں سے ہوائی جہازوں کے ماڈل بنائے، لکڑی کی بندوقیں اٹھا کر پریڈ کرنا شروع کی اور ہوائی پٹیاں بنائیں، اس امید پر کہ شاید ان کے دیوتا یا آباء و اجداد بھی انہیں ویسا ہی قیمتی کارگو بھیج دیں گے۔ یہ سننے میں شاید بچگانہ لگے، لیکن یہ دراصل اس گہرے ثقافتی اور تکنیکی صدمے کا اظہار تھا جو انہیں ایک ایسی دنیا دیکھ کر پہنچا تھا جو ان کے تصور سے باہر تھی۔ یہ تو بے وقت دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ یہ اس بے بسی کو ظاہر کرتا ہے جو نو آبادیاتی نظام نے پیدا کی۔ اب اگر ہم کتاب کے تجزیے پر واپس آئیں تو اس کے دلائل کا سب سے مضبوط پہلو کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت اس کا تاریخی سیاقی نقطہ نظر ہے۔ یہ ہر مذہبی تحریک کو الگ تھلگ کر کے نہیں دیکھتی، بلکہ اسے اس کے مخصوص سماجی، سیاسی اور معاشی ماحول سے جوڑتی ہے۔ جیسے اس سکھ مت کو ہندو مسلم کشیدگی سے، سینٹیریا کو غلامی کے نظام سے، اور کارگو کلٹس کو مغربی تجارت کے اچانک ظہور سے۔ صحیح۔ اور دوسری بڑی خوبی اس کا عالمی دائرہ کار ہے۔ یہ صرف یورپ یا امریکہ پر توجہ مرکوز نہیں کرتی، بلکہ کیریبین، پنجاب، جاپان اور بحر الکاہل سے مثالیں لے کر یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک عالمی رجحان تھا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس نقطۂ نظر میں کوئی خطرہ بھی ہے نا؟ کیا ہر چیز کو صرف سیاست اور سماج کے رد عمل کے طور پر دیکھنے سے ہم مذہب کی اصل روح یعنی روحانیت کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر رہے؟ کیا ان بانیہ کی اپنی کوئی روحانی بصیرت نہیں تھی یا یہ سب صرف سیاست تھی؟ یہ پر ایک اہم علمی تنقید ہو سکتی ہے،
کتاب ان مذاہب کو رد عمل کے طور پر پیش کرنے پر اتنا زور دیتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان تحریکوں کی اپنی کوئی آزادانہ سوچ، کوئی اندرونی روحانیت یا نظریاتی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ان کی ساری اہمیت نوآبادیاتی دباؤ کے جواب تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، جو شاید پوری تصویر نہ ہو۔ اور کیا کوئی اور کمزوری بھی ہے؟ ایک اور نقطہ اصطلاحات کے استعمال کا ہے۔ مثال کے طور پر کارگو کلٹ کی اصطلاح، اگرچہ کتاب اسے وضاحتی طور پر استعمال کرتی ہے، لیکن بہت سے جدید ماہرین بشریات اس اصطلاح کو تضحیک آمیز اور نو آبادیاتی ذہنیت کی عکاس سمجھتے ہیں۔ اچھا، جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے عقائد کو ایک طرح سے غیر سنجیدہ اور مادی پرستی پر مبنی قرار دیتی ہے، جبکہ ان کے لیے اس کی گہری روحانی معنویت ہو سکتی ہے۔ تو اس اصطلاح کا استعمال بذات خود ایک علمی بحث کا موضوع ہے۔ یہ بہت اہم نکات ہیں۔ اب ذرا اس تجزیے کے عملی استعمال پر بات کرتے ہیں۔ یہ ساری معلومات حقیقی دنیا کے مسائل کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتی ہے؟ کیا اس سے کوئی پالیسی یا تحقیق متاثر ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق پر کام کرنے والے پالیسی سازوں کے لیے یہ کتاب ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے نئے مذاہب اکثر جبر، سماجی کشیدگی یا پسماندگی کے احساس سے جنم لیتے ہیں، تو وہ اقلیتی عقائد کے تحفظ کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف رواداری کی بات نہیں رہتی، بلکہ یہ سماجی استحکام کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جنوبی ایشیا میں سکھ مت کی تاریخ کو سمجھنا ہمیں آج کی نسلی مذہبی سیاست کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم یا محقق اس موضوع پر کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کتاب کس طرح مفید ہو سکتی ہے؟ کوئی تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے اس سے کیا خیال مل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ فریم ورک مذہب کی سماجیات اور مابعد نوآبادیاتی مطالعات میں تجزیاتی مضامین کے لیے بہترین ہے۔ مثال کے طور پر اس کتاب کی معلومات کی بنیاد پر نوآبادیات کے خلاف مختلف مذہبی رد عمل کا ایک تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک مضمون یہ ہو سکتا ہے کہ نوآبادیاتی تجربے کے 3 چہرے، مزاحمت، انضمام اور معجزہ۔ اس میں آپ ایک طرف سکھ سنت سپاہی کی مسلح مزاحمت کی روایت کا تجزیہ کریں، دوسری طرف سینٹیریا کے ثقافتی انضمام اور خاموش مزاحمت کے طریقے کا، اور تیسری طرف کارگو کلٹس کی معجزاتی توقعات کا۔ یہ تینوں مختلف خطوں میں نوآبادیاتی تجربے کے متنوع جوابات کی عکاسی کریں گے۔ تو جدید مذاہب کے مطالعے میں اس کتاب کی سب سے اہم علمی شراکت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ٹیک اوے کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کتاب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ مذہب کو ایک جامد اور الگ تھلگ چیز کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک زندہ اور متحرک قوت کے طور پر دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب ہمیشہ تاریخ کے ساتھ بدلتا ہے، اور یہ طاقت، سیاست، معیشت اور شناخت کے انسانی جدوجہد سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ خاص طور پر اس کی غیر مغربی مثالوں پر توجہ اسے مذہبی تاریخ کی عام کتابوں سے ممتاز کرتی ہے اور اسے ایک اہم سماجی سیاسی دستاویز کا درجہ دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی سیاق و سباق کو سمجھنا ناگزیر ہے۔ تو پھر سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح پچھلی چند صدیوں کی عالمگیریت اور ٹکراؤ نے ان نئے مذاہب کو جنم دیا۔ آج ہم ایک نئی قسم کی عالمگیریت کے دور میں رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل عالمگیریت، جہاں خیالات سیکنڈوں میں پھیلتے ہیں۔ ہمارے سامنے ماحولیاتی بحران جیسے نئے عالمی چیلنجز ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی قوتیں بھی مستقبل میں روحانیت کی بالکل نئی شکلیں پیدا کریں گی؟ کیا ہم آن لائن کمیونٹیز کو نئے مذاہب میں بدلتے دیکھیں گے؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔